Salam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the mega last episode of novel Snow White. So let's get started. अब आपको ये मौके मिलते रहा करेंगे स्वीट हार्ट। अच्छा आंखें बंद करें। मॉरिस इसकी प्यारी सी हंसी देखते बोला। फिर कुछ याद आने पर इसे हुक्म दिया। जन्नत इसे देखते रहने के बाद आंखें बंद कर गई। ओपन योर आइज़। मॉरिस ने इसका हाथ थामते कुछ पहनाया और फिर इसे आंखें खोलने का बोला। जन्नत ने देखा तो सिल्वर गोल्ड की खूबसूरत सी ब्रेसलेट थी जो बहुत नाजुक सी थी, जैसे खास इसी के लिए बनवाई हो। कैसी लगी? इसके चमकते चेहरे को देखते मोहब्बत से पूछा। जन्नत तो अब आदी हो रही थी इसके गिफ्ट्स की, जो हर दूसरे दिन कोई ना कोई तोहफ़ा ज़रूर देता। ये बहुत प्यारी है सच में। जन्नत को वो ब्रेसलेट बहुत पसंद आई। आपको अच्छी लगी, बस यही मेरे लिए अहम है। अच्छा इसे कभी उतारिएगा मत, मेरी मोहब्बत समझकर हमेशा खुद से लगा कर रखिएगा। इसकी कलाई पर मोहर शब्द करते वो बोला तो वो सर हिलाते मुस्कुरा दी। अब आप फ्रेश हो जाएं, हम अंशरा के साथ डिनर टेबल लगवा लें। जन्नत के कहने पर वो इसका गाल थपथपाते वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। जन्नत अपनी कलाई में पहनी ब्रेसलेट पर लब रखते खुद ही शर्मा गई, फिर खुद भी बाहर निकल गई। रज़ा, इतने दिन गुजर चुके हैं, अगर तुम कुछ नहीं कर रहे सवाए हाथ पर हाथ धरे बैठने के। वो दोनों आज फिर रज़ा के इसी फार्म हाउस पर मौजूद थे। लाउंज में एक सोफ़े पर फ़ाखरा बेगम, जबकि इसके सामने वाले सोफ़े पर रज़ा बैठा था। हाथों में सिगरेट थामे टांग पर टांग चढ़ाए बैठा रज़ा सख्त मुज़तरब दिखाई दे रहा था। मैं हाथ पर हाथ धरे बैठने वालों में से नहीं हूँ, और ये बात आप जानती हैं। सर्द से तासुरात चेहरे पर सजाए रज़ा को जैसे इनकी बात पसंद नहीं आई थी। मगर मुझे तो अब की बार तुम्हारी तरफ से कोई पेशकदमी नज़र नहीं आ रही। हाँ, वो अपने शोहर के साथ ऐश भरी ज़िंदगी गुजार रही है, और यहाँ तुम्हें सिवाय इस सिगरेट से और अपना जिगर चलाने के कोई काम नहीं है। फ़ाखरा बेगम का हुस्न बढ़ती उम्र के साथ ढलता जा रहा था, और यही बात इन्हें तैश में मुब्तला करती थी। वो औरत जो एक अरसा अपने हुस्न पर गुरूर करती आई हो, अब इसके लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था। कर लेने दें ऐश इस बेचारी को, क्योंकि बहुत जल्द इसकी खुशियों को रज़ा नामी ग्रहण लगने वाला है। मेरे आदमी हर लम्हा शाह मेंशन वालों पर नज़र रखे हुए हैं। एक बार, सिर्फ एक बार वो शाह मेंशन की दहलीज़ पार कर ले, फिर इसे मेरे ताब से कोई नहीं बचा सकेगा। इसका वो दो कौड़ी का शोहर भी नहीं। रज़ा सिगरेट का गहरा कश लेते बोला। मुझे जन्नत की मौत चाहिए। जब जब मैं इसे देखती हूँ सोचती हूँ मुझे अपना आप मज़ीद बदसूरत लगता है, मगर मज़ीद अब मैं ये ज़हनी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। जन्नत को मरना ही होगा। हसरत में वो इस कदर अंधी हो चुकी थी कि ये तक याद नहीं रहा कि वो किस के लिए क्या कह रही हैं। बेफ़िक्र रहें, एक बार वो मेरे हाथ आ जाए, इसका वो हाल करूँगा कि वो आपको तो क्या खुद को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। पहले ही इसे छूट देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, अब और नहीं। रज़ा की आंखों में हवस और इंतकाम की आग जल रही थी। आज तक कोई लड़की इसके शिकंजे से सही सलामत नहीं निकली थी, मगर जन्नत की किस्मत ने रज़ा को मुंह के बल गिराया था। फ़ाखरा बेगम की पुरसोच निगाहें रज़ा के चेहरे पर थीं। वो दोनों इंतकाम और असद की आग में इतने आगे आ गए थे जहाँ से वापसी शायद नामुमकिन थी। इन दोनों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ जन्नत की ज़िंदगी बर्बाद करना था। वो मासूम तो जानती भी नहीं थी कि आखिर इसका कसूर क्या है। क्या खूबसूरत होना इसका गुनाह था? बाबा जान, हम नहीं जाएंगे प्लीज़। इनकी शादी को 15 दिन होने को आए थे। हमज़ा की शादी के दिन करीब आ रहे थे और तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थीं। शादी चूँकि कराची में होना थी, सो इन्हें सारी तैयारियां यहीं से पूरे करके जाना थी। आज भी वो लोग शॉपिंग और बाकी चीज़ों के हवाले से लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। अली शाह ने अंशरा और जन्नत को माही के लिए शॉपिंग करने का हुक्म दिया था, क्योंकि वो दोनों घर की बेटियां और बहुएं थीं, मगर जन्नत मुसलसल इनकार कर रही थी। बाबा की जान, आखिर आप कब तक यूँ घर में छुपी रहेंगी? आज नहीं तो कल आपको बाहर निकलना ही होगा ना, तो फिर क्यों नहीं? अली शाह इसका डर जानते थे, और अब तो बाकी सब भी बेहद जान गए थे, सो कोई भी बीच में नहीं बोला। मगर बाबा जान, हमें डर लगता है, अगर वो दोबारा हमें ले गए तो। हम आप सबसे दूर नहीं जाना चाहते। जन्नत की आंखों में मोटे मोटे आंसू तैरने लगे, जिस पर वहाँ मौजूद हर कोई तड़प उठा था। स्नो वाइट, यहाँ देखें, आपको मुझ पर भरोसा है ना?
مورج ان سب کو ریلیکس ہونے کا اشارہ کرتے جنت کا رخ اپنی جانب پھیر گیا۔ جنت اس کی بات پر اس بات میں سر ہلا گئی۔ تو بس پھر ڈرنا چھوڑ دیں۔ جب تک مورج شاہ زندہ ہے ہماری سنو کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں آپ کو مضبوط اور باہمت دیکھنا چاہتا ہوں، پوری دنیا گھمانا چاہتا ہوں، مگر آپ اس طرح ڈریں گی تو کیسے ہوگا یہ سب؟ مورج آہستہ آہستہ اس کی برین واشنگ کر رہا تھا۔ جنت جیسے ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں اسے سن رہی تھی۔ میرے ساتھ شاپنگ پر چلیں گی سنو وائٹ؟ اس کے سامنے جھکتے ایک ادا سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ جنت نے کچھ توقف کے بعد اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جانتی تھی جب تک مورج اس کے ساتھ ہے اسے کچھ نہیں ہو سکتا، مگر کیا واقعی؟ اس کے اقرار پر سب لوگ مسکرا دیے۔ تقریباً 11 بجے کے قریب مورج، جنت، حمزہ، معراج اور انشرا شاپنگ کے لیے نکلے تھے۔ مورج اور جنت معراج کی گاڑی میں تھے جبکہ حمزہ اور انشرا مورج اور جنت ایک کار میں تھے جبکہ حمزہ اور انشرا معراج کے ساتھ اس کی گاڑی میں تھے۔ جنت ایک لمحے کو خوفزدہ ہوئی مگر مورج کے ہاتھ تلے موجود اپنا ہاتھ دیکھ کر وہ پرسکون ہو گئی۔ مال پہنچ کر انہوں نے مختلف دکانوں سے شاپنگ کی۔ آج صرف ماہی اور حمزہ کی شاپنگ کر رہے تھے، باقی شاپنگ انہوں نے اکیلے اکیلے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہیں اس سب میں اچھا خاصا وقت لگ گیا اور پہاڑوں پر تو شام بھی جلدی اترتی ہے۔ رات کے تقریباً 9 بجے وہ لوگ مال سے باہر نکلے۔ جنت اور مورج کی گاڑی معراج کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر تھی۔ وہ دونوں گاڑی کے قریب پہنچے جب معراج نے مورج کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ سنو، آپ گاڑی میں بیٹھیں، میں ابھی آیا۔ مورج اس سے کہتے سڑک پار معراج کی جانب بڑھا۔ جنت اسے سڑک پار کرتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے وہاں پہنچتے جنت نے گاڑی میں بیٹھنا چاہا مگر اس سے پہلے ایک وین آ کر اس کے قریب رکی۔ اس سے پہلے جنت چیختی یا کچھ سمجھتی انہوں نے اسے اندر گھسیٹا۔ تب ہی مورج کی نظر وین پر پڑی۔ سنو! ایک دھاڑ کے ساتھ اس نے اس طرف آنا چاہا مگر ٹریفک کی وجہ سے جب تک وہ وہاں پہنچا وین وہاں سے جا چکی تھی۔ مورج وین کے پیچھے دیوانہ وار بھاگا مگر بے سود۔ معراج اور حمزہ بھی اس کے پیچھے ہی بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ سنو! وین کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے مورج سڑک پر گرا۔ آسمان کی طرف دیکھتے وہ اونچی آواز میں چیخا۔ اس کی آواز میں زخمی شیر کی سی دھاڑ تھی۔ دن کے 11 بجے جس وقت مورج لوگ شاپنگ کے لیے نکلے، رضا کے آدمی باہر موجود تھے۔ مورج کی گاڑی نکلتے ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی جنت کو دیکھ کر اس کے آدمی نے پہلی فرصت میں رضا کو فون کیا، جو کچھ بیلز کے بعد اٹھا لی گئی۔ ہاں، ہیلو؟ رضا کی آواز نیند میں ڈوبی تھی، شاید وہ ابھی سو رہا تھا۔ باس، میں نے ابھی اس لڑکی کو شاہ مینشن سے باہر جاتے دیکھا ہے، رضا کا آدمی رازداری سے بولا۔ کون سی لڑکی؟ نیند دماغ پر سوار ہونے کی وجہ سے وہ ایک دم سمجھ نہیں سکا کس کی بات ہو رہی ہے۔ باس، وہی لڑکی جس پر ہم لوگ نظر رکھے ہوئے تھے، جنت فرید خان۔ جنت کا نام سنتے ہی رضا کی نیند بھگ سے اڑی، وہ ایک ہی جست میں سیدھا ہوا۔ تمہارا مطلب ہے چڑیا پنجرے سے باہر نکلی ہے؟ کون ساتھ ہے اس کے؟ رضا ہوش میں آتا معنی خیزی سے بولا۔ باس، اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا، شاید اس کا شوہر۔ میں اپنی گاڑی میں ان کا پیچھا کر رہا ہوں۔ وہ آدمی کچھ فاصلے سے مورج کی گاڑی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ شاباش، ان کے پیچھے پیچھے رہنا اور ہر لمحہ تمہاری نظر ان پر ہونی چاہیے۔ رضا اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھا۔ اس سے بہترین موقع اسے نہیں مل سکتا تھا جنت کو حاصل کرنے کا۔ وہ شخص سارا دن مال میں بھی ان کی خبر رضا تک پہنچاتا رہا۔ رضا نے ہی اپنے آدمیوں کو جنت کو اغوا کرنے بھیجا تھا۔ اگر مورج بیچ میں آتا تو اسے مار ڈالنے کا حکم تھا، مگر مورج خود کو انہیں موقع دے گیا جس پر ان کا کام آسان ہو گیا۔ جنت کے منہ پر کلوروفارم سے بھیگا رومال رکھے جانے کی وجہ سے وہ کچھ ہی دیر میں بے ہوش ہو گئی، تب بھی وہ آسانی سے اسے رضا کے فارم ہاؤس لے آئے جہاں اسے پہلے رکھا گیا تھا۔ رضا اس وقت بے تحاشا خوش تھا کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ چہرے پر زمانے بھر کی کمینگی سجائے وہ جنت کے ہوش میں آنے کا منتظر تھا۔ اس کا چہرہ جنت کے نشے میں چور مسرور سا لگ رہا تھا۔ وہ ایسی ہی خوشی فاخرہ بیگم کے چہرے پر بھی دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد جنت کی پلکوں میں لرزش ہوئی، جس کا مطلب تھا کہ وہ ہوش میں آ رہی ہے۔ اس وقت اس کے کمرے میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ بمشکل آنکھوں کو کھولتے اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ایک بار پھر خود کو اسی کمرے میں پا کر اس کے رہے سہے اوسان خطا ہو گئے۔ اندھیرے کمرے میں وہ 5 ماہ پیچھے چلی گئی، وہی سب تکلیفیں اور اذیتیں جن سے وہ
بمشکل پیچھا چھڑا پائی تھی۔ وہ ایک بار پھر منہ کھولے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے سر میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ معارج، جنت اونچی آواز میں چیخی۔ اس تکلیف میں اسے صرف وہی یاد آیا جس نے اتنے دن اسے اپنی پناہوں میں چھپا کر رکھا، اور اب یہ ظالم شخص اسے چھین لائے تھے۔ شاہ، کہاں ہیں آپ؟ پلیز آ جائیں۔ معارج، آپ کی سنو مر جائے گی۔ جب چیخ چیخ کر تھک گئی تو تڑپ تڑپ کر رو دی۔ دل کا درد حد سے سوا تھا۔ کیسی ہو جانب؟ تو آخر تم اپنے رضا کے پاس آ گئی۔ اچانک ایک جانب سے آتی مکروہ آواز پر جنت سہم گئی۔ آپ کیوں لائے ہیں ہمیں یہاں؟ خدا کے واسطے ہمیں جانے دیں۔ رضا اس کے سامنے آ کر رکا تو جنت کہتے ہوئے رو دی، نہ جانے کیا چاہتا تھا یہ شخص اس سے۔ ارے ارے رو مت پیاری، تمہاری ان حسین آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے، اور تمہاری اصل جگہ یہی ہے تو وہ بس کچھ عرصہ بھٹک کر تم غلط جگہ پہنچ گئی تھی، مگر اب لے آیا ہوں نا میں تم کہیں نہیں جانے دوں گا۔ رضا گھٹیا مسکراہٹ لیے قدم بقدم اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولنے لگا، ہمیں جانے دو گھٹیا انسان، معارج کو پتہ چلا تو وہ چھوڑیں گے نہیں تمہیں۔ جنت کو اب اس پر غصہ آ رہا تھا جو کسی کالے سائے کی طرح اس کی زندگی پر چھا گیا تھا۔ ارے واہ، چونٹی کے تو پر بھی نکل آئے ہیں، بڑی ہمت آ گئی ہے تم میں جو اپنے شوہر کا روب دکھا رہی ہو، مگر افسوس کچھ نہیں کر سکا تمہارا وہ نام نہاد شوہر، اس کی آنکھوں کے سامنے تمہیں لے آیا اور وہ کچھ نہیں کر سکا۔ رضا جیب سے گن نکالتے اس کے سامنے گھماتے بولا، اللہ سے ڈرو رضا، اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب پڑتی ہے تو بڑے بڑوں کو زمین بوس کر دیتی ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم اب بھی تم سے ڈریں گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اب ہم نہیں ڈریں گے کسی سے بھی۔ جنت نے آنکھیں بند کیں تو معارج کی باتیں اور حصار یاد آنے لگا۔ اسے خود میں نئی طاقت محسوس ہو رہی تھی، تب بھی وہ عزم سے بولی، اپنی بکواس بند کرو، زیادہ درس دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک رہی بہادری کی بات تو شیرنی کا شکار کرنے میں تو اور بھی مزہ آئے گا۔ رضا سے چہرے پر اس وقت زمانے بھر کی درندگی اور شفافیت چھائی ہوئی نظر آئی۔ تو کیا خیال ہے، کیوں نہ اس رات کو محبت سے بھر دیں اور تمہارے پیارے شوہر کو بھی ویڈیو بنا کر بھیجیں تاکہ وہ محروم نہ رہے۔ رضا 2 قدم مزید اس کی طرف بڑھا، ہاتھ میں تھامی بندوق سے اس کے چہرے پر لکیر کھینچی۔ رضا نے دوسرا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھایا، مگر اس سے پہلے وہ ہاتھ جنت کے چہرے کو چھوتا ایک مضبوط گرفت نے اس کا ہاتھ اپنے قبضے میں لیا۔ رضا نے سر اٹھا کر دیکھا، جو معارج زمانے بھر کا طیش آنکھوں میں بھرے اسے دیکھ رہا تھا۔ رضا کو ہرگز اس کے اتنی جلدی آنے کا اندازہ نہیں تھا، تب بھی وہ حواس بھاگتا ہو گیا۔ معارج بھائی اٹھیں پلیز، اس طرح ہمت مت ہاریں، ہم جنت کو ڈھونڈ لیں گے۔ معارج سڑک پر بیٹھا تو حمزہ اور معارج نے آ کر اسے جلدی سے سنبھالا۔ معراج سر ہلاتے اٹھا۔ وہ تینوں وہاں سے سیدھا گھر آئے تھے کیونکہ انشرا ان کے ساتھ تھی، جس کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ معارج نے آتے ہی سب سے پہلے ڈی ایس پی کو کال کی جو فہیم شاہ کا جاننے والا تھا۔ معارج، ایسے کیسے تم نے جنت کو اکیلا چھوڑ دیا اور پھر اس کے پیچھے جانے کے بجائے گھر آ گئے، کیوں؟ محمود شاہ کو معارج کا انداز عجیب لگا تھا کیونکہ جتنا فکر مند اسے ہونا چاہیے تھا وہ اتنا فکر مند دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آپ فکر مت کریں دادا جان، میں جنت کو صحیح سلامت واپس لاؤں گا، سمجھے جو بھی ہوا وہ میری مرضی سے ہی ہوا ہے۔ معارج کا پرسکون انداز ان سب کو غصہ دلا گیا۔ مطلب تم نے جان بوجھ کر جنت کو خطرے میں ڈال دیا؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے معارج؟ جانتے ہو نا اس شخص کا تعلق دہشت گرد تنظیم سے ہے، پھر بھی؟ فہیم شاہ کو معارج کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ ہاں چچو، پھر بھی میں جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں میری جنت اب ہر خوف سے نکل کر آزاد زندگی گزارے۔ میں چاہتا تھا رضا اور فاخرہ بیگم نامی ناسور اب ہماری زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، جس کے لیے ضروری تھا کہ جنت کو ان کے سامنے لایا جاتا۔ معارج کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے بمشکل خود پر ضبط پایا ہو۔ لیکن اگر تمہارے اس پلان میں جنت کو کچھ ہو گیا، کیا کرو گے تم؟ علی شاہ کے سرد انداز پر اس نے لب بھینچے۔ اسے بھی جنت کی فکر تھی، مگر اب اس کو سب ختم کرنا تھا۔ بابا، میں جانتا تھا رضا کے آدمی ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ گھر کے باہر کئی مشکوک لوگ میری نظر میں آئے تھے، جن کی خاموشی سے ظاہر کر رہی تھی کہ وہ جنت کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے اتنا اصرار کر کے جنت کو شاپنگ پر جانے کے لیے منایا تاکہ رضا کے آدمی انہیں دیکھ لیں۔
ہاں، مجھے یہ علم نہیں تھا کہ وہ آج ہی یہ سب کچھ کریں گے، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ جنت کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اسی لیے میں نے ان کے لیے ٹریکنگ چپ بنوائی تھی۔ کچھ دن پہلے میں نے انہیں جو بریسلیٹ پہنایا تھا اس میں ٹریکر لگا ہوا ہے۔ پولیس کے آتے ہی ہم رضا کے اڈے پر حملہ کر دیں گے۔ آپ بس دعا کریں تب تک میری امانت محفوظ رہے۔ مورچ کا پلان سن کر انہیں تھوڑا حوصلہ ملا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کے آتے ہی مورچ نے ٹریکر کی مدد سے رضا کے فارم ہاؤس کی لوکیشن معلوم کر لی، جو مری سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ جس وقت وہ لوگ وہاں پہنچے آدھی رات ہو چکی تھی۔ فارم ہاؤس کے باہر 2 آدمی پہرا دے رہے تھے۔ پولیس نے چاروں طرف سے اس کے فارم ہاؤس کو گھیر لیا۔ رضا شاید بہت کانفیڈنٹ تھا کہ مورچ شاہ اس جگہ کا پتہ نہیں لگا سکتا، تب ہی اس نے اپنے آدمی کم کر لیے تھے۔ پولیس کے پھیلنے پر انہیں اندازہ ہوا وہاں ارد گرد جنگل میں بھی بہت سے دہشت گرد چھپے تھے جو شاید رضا کے ساتھ تھے۔ مورچ آپ اندر جائیں، ہم ان سب پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائلنسر لکی گن سے پولیس ان دونوں آدمیوں کو مار چکی تو ڈی ایس پی نے مورچ سے کہا، جس پر وہ سر ہلاتا اندر کی جانب بڑھا۔ ڈی ایس پی نے احتیاط کے طور پر اسے بھی گن دے دی۔ وہ اندر پہنچا تو لاؤنج سے آگے بہت کمرے تھے۔ وہ باری باری سب کمروں کو دیکھنے لگا۔ حمزہ اور معراج ساتھ آنا چاہتے تھے مگر وہ ان کی ضد پر انہیں ساتھ نہیں لایا۔ ایک کمرے کے باہر اسے رضا کی گھٹیا آواز سنائی دی۔ اس کی مکروہ پلاننگ پر مورچ کا دل ایک لمحے سے پہلے اسے شوٹ کرنے کا چاہا، مگر ابھی اس میں وقت تھا۔ کمرے میں آتے اس نے رضا کا جنت کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھا جکڑا۔ ارے واہ بھائی، مان گئے مورچ شاہ! بڑی فاسٹ سروس ہے تمہاری تو! اچھی بات ہے، اب مجھے ویڈیو نہیں بنانے پڑے گی۔ اپنی بیوی کا تماشا بنتے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ مورچ نے اس کا ہاتھ دور جھٹکا تو وہ 2 قدم پیچھے ہوا، مگر پھر خباثت سے بولا، اپنی گھٹیا سوچ اور زبان کو لگام دو رضا میر، ورنہ میرا ہاتھ قابو میں نہیں رہے گا۔ میرے ہوتے ہوئے تم میری سنو کو چھونا تو دور دیکھ بھی نہیں سکتے۔ مورچ کہتا ہوا اس طرح آگے بڑھا کہ جنت اس کے چوڑے وجود کے پیچھے چھپ گئی۔ آئی لائک یور ایٹیٹیوڈ، مگر کیا ہے نا، یہاں صرف ایک ہی شیر ہو سکتا ہے اور وہ میں ہوں، سو تمہیں مرنا ہوگا، مگر اس سے پہلے تم زندہ تڑپو گے، سمجھے تم؟ رضا نے گن سے مورچ کی ٹانگ کا نشانہ لینا چاہا، مگر مورچ نے اس سے زیادہ پھرتی دکھاتے اس کا ہاتھ کا نشانہ لے چکا۔ گولی اس کے گن والے بازو کو چھوتے گزر گئی، جس سے اس کی گن دور جا گری۔ کون شیر ہے کون گیدڑ، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ جہاں تک سوال ہے تو میرے تڑپنے کا، تو اللہ کی ذات کے سوا مجھے کوئی بے بس نہیں کر سکتا، تم بھی نہیں۔ مورچ نرم دل تھا، مگر جہاں بہت محبت کی یا اپنوں کی جائے وہاں کوئی نرمی نہیں تھی اس میں۔ اپنی گن دور پھینکتے وہ رضا کی طرف بڑھا اور اسے گرے بان سے تھامتے اس کے سامنے کیا ایک زوردار پنچ اس کی ناک پر مارا، جس سے خون کے فوارے ابلنے لگے۔ مورچ اپنے دل کی ساری بڑھاس اس ایک مکے میں شامل کر گیا۔ اپنی ان گندی نظروں سے دیکھا تھا نا تو نے میری بیوی کو؟ مورچ نے اس کے دائیں اور پھر بائیں آنکھ پر مکے مارے۔ رضا بھی برابر مورچ کو مار رہا تھا، مگر دائیں ہاتھ پر لگی گولی کی بدولت وہ کمزور ہو رہا تھا۔ سوچا بھی کیسے تو نے میری سنو وائٹ کے بارے میں؟ کہا تھا نا تجھے کہ دور رہنا ان سے، مگر تو نہیں سدھرا۔ تیری موت آج میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے رضا میر۔ مورچ مسلسل رضا پر اپنا تیش نکال رہا تھا۔ وہ اس وقت بالکل ایک زخمی شیر بنا ہوا تھا۔ مورچ! جنت کی بھرائی ہوئی آواز پر وہ ساکت ہوا۔ اپنی سنو کو وہ کیسے فراموش کر سکتا تھا؟ وہ حقارت سے رضا کو نیچے پھینکتے جنت کی طرف بڑھا، اسے رسیوں سے آزاد کرتے کھڑا کیا۔ سنو میری جان، آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ مورچ بے چینی سے اس کا چہرہ اور ہاتھ جانچ رہا تھا۔ جنت اسے سامنے پاتے بے ساختہ بکھر گئی۔ ہم ٹھیک ہیں، ہمیں یہاں سے لے جائیں۔ جنت اس کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس وقت وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ مورچ کو رضا پر نئے سرے سے طیش آیا۔ چلے میری جان۔ وہ رضا کو اتموا تو کر ہی چکا تھا، باقی کا کام پولیس کو کرنا تھا، سو وہ جنت کو لیے دروازے کی سمت مڑا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے مورچ شاہ؟ فاخرہ بیگم اسی فارم ہاؤس کے دوسرے کمرے میں تھیں۔ وہ صبح کا انتظار کر رہی تھیں جب وہ جنت کو مار کر اپنے اندر لگی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کر سکے۔ ان کا کمرہ اس کمرے سے کچھ فاصلے پر تھا۔ وہ جنت کی چیخیں سننا چاہتی تھیں، مگر جب کافی دیر تک کوئی چیخ سنائی نہ دی
بلکہ عجیب سا شور جیسے کوئی ہاتھا پائی کر رہا ہو، تو وہ اپنے کمرے سے نکل کر اس کمرے کی جانب بڑھیں۔ اندر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ رضا سامنے نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، جبکہ معرج شاہ جنت کے پاس اسے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ وہ سمجھ گئیں کہ ہار ایک بار پھر ان کے سامنے تھی۔ ان کی نظر ایک جانب اٹھی جہاں رضا کی گن گری تھی۔ وہ بغیر آواز کے اس جانب بڑھیں اور جھکتے ہوئے گن اٹھا لیں۔ وہ عجیب جنونی سی ہو رہی تھی، جیسے اس وقت بس ان کی زندگی کا مقصد جنت کی زندگی کا خاتمہ ہو۔ جنت اور معراج دروازے کی جانب مڑے تو بے ساختہ ان پر گن تانے پکار گئیں۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے معرج شاہ؟ اتنی آسانی سے میں تم دونوں کو جانے نہیں دے سکتی۔ گن کا رخ ان کی جانب کیے بولیں۔ جنت گن دیکھتے معرج کے سینے میں سمٹ گئی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیوں کر رہی ہیں ایسا؟ کیا بگاڑا ہے اس معصوم نے آپ کا؟ معرج شاہ کو فاخرہ بیگم کی نفرت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں وہ جنت کے پیچھے پڑی ہیں۔ کیونکہ میں فاخرہ خان ہوں۔ ایک دنیا مرتی تھی مجھ پر۔ ہر کوئی میرا دیوانہ تھا۔ میرے حسن کے قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ جہاں جاتی تھی وہاں لوگ صرف مجھے دیکھتے تھے۔ مگر یہ جب سے میری زندگی میں آئی سب کو یہ دکھنے لگی۔ میں تو جیسے پس منظر میں چلی گئی۔ کیا میری کوئی حیثیت نہیں تھی؟ آخر کیوں ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا؟ مجھے نفرت ہے اس کے چہرے سے، اس کے اس حسین وجود سے۔ پاگل پن کی حدوں کو چھوتی وہ کوئی دیوانی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ حسن، یہ خوبصورتی تو ڈھل جانے والی چیز ہے۔ اگر کچھ کرنا ہی تھا تو آپ اپنے کردار اور اخلاق کو حسین بناتی، مگر آپ تو حسد میں مبتلا ہو کر انسانیت کے درجے سے گر گئی۔ حسد جلتی گیلی لکڑی کی طرح ہوتا ہے جو اندر ہی اندر خود اپنے وجود کو جلا ڈالتا ہے۔ معرج نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید وہ سمجھ جائیں، مگر شاید وہ اس حدود سے آگے نکل جا چکی تھیں۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ میں آج اس کا قصہ ختم کر کے رہوں گی، اور تم اگر راہ میں آئے تو تم بھی جان سے جاؤ گے۔ فاخرہ بیگم گن پر گرفت مضبوط کرتے بولیں۔ تب ہی انسپکٹر اندر آیا، ساتھ پولیس والے بھی تھے۔ اپنی گن پھینک دے، ورنہ مجبوراً ہمیں آپ کو شوٹ کرنا پڑے گا۔ سپاہیوں نے رضا کو اٹھایا۔ وہ دونوں اسے لے کر معرج کے سامنے سے گزرنے لگے جب اچانک اس نے حوالدار کی جیب سے گن نکالتے معرج کی طرف نشانہ لیا۔ دوسری جانب فاخرہ بیگم نے بھی ہڑبڑاتے ہوئے جنت کی جانب گن کرتے گولی چلا دی۔ کمرے میں 2 بار ٹھاہ ٹھاہ کی آواز گونجی، جس کے بعد ماحول میں سکوت چھا گیا۔ جنت ایک دم معرج کے ساتھ لگی۔ نہ جانے اب یہ موت کس کے تعاقب میں آ نکلی تھی۔ کیا سنو وائٹ اور اس کے پرنس کی کہانی یہیں تک تھی؟ کیا ان کی موت ایک دوسرے کی پناہوں میں لکھی تھی؟ جنت کا ہاتھ معرج کے پیٹ پر لگا، جس پر وہ درد سے لب بھیج گیا، جبکہ دوسری طرف رضا ان پولیس والوں کے ہاتھوں سے کھسک کر زمین پر گرا۔ فاخرہ بیگم کی گن سے نکلی گولی اس کے دل پر لگی تھی، جبکہ اس کی چلائی گئی گولی معرج کے پیٹ میں لگی تھی۔ معرج آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی سسکی پر جنت نے اسے دیکھا۔ جب اپنے ہاتھ پر نمی کا احساس ہوتے اپنا ہاتھ سامنے کیا، اپنے ہاتھوں پر لگا خون دیکھ کر جنت حواس باختہ ہو چکی تھی۔ نہیں معرج، آپ یہ خون نہیں نا، پلیز معرج بولیں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا معرج۔ جنت اپنا خون آلود ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتے چیخی۔ معرج پر نقاہت طاری ہو رہی تھی، مگر اس نے جنت پر اپنی پکڑ کمزور نہیں کی، بلکہ اب اس کا وزن جنت پر آ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں سنو، ڈونٹ۔ وہ بمشکل لب بھینچ خود کو مضبوط ظاہر کرنے لگا، مگر اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا اس کے حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ انسپکٹر! اسے گرتا محسوس کر کے جنت چیخی۔ تب تک حوالدار فاخرہ بیگم سے گن چھین کر اسے گرفتار کر چکے تھے، جو رضا کے مردہ وجود کو دیکھ ساکت ہو گئی تھیں۔ مسز معرج شاہ، آپ پلیز گاڑی میں بیٹھیں، ہم معرج شاہ کو لاتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ انسپکٹر کے کہنے پر بھی وہ وہاں سے نہیں ہلی، بلکہ ان کے معرج کو اٹھانے پر بے یقینی کی کیفیت میں اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کیسے اس گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ وہ تو ساکت سی معرج کا زرد چہرہ دیکھ رہی تھی، جو خون بہہ جانے کی وجہ سے پلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ پر بری نگاہ نہیں ڈال سکتا۔ جب تک معرج شاہ زندہ ہے کوئی اس کی سنو کو تکلیف نہیں دیکھ سکتا۔ معرج کی باتیں، اس کی محبت اور دیوانگی جنت کو ہر طرف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پوری قوت سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ آپ کی سنو تکلیف میں ہے معرج شاہ، ہم مر رہے ہیں آپ کو اس حال میں دیکھ کر۔ خدارا ہمارا امتحان مت لیں۔ آپ تو تکلیف سے بچانے والے تھے نا، تو اب خود یہ تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ جنت اس کا ہاتھ تھامے لبوں سے چھوتے بولی۔
ہاسپٹل آتے ہی اسے ICU میں لے جایا گیا۔ محمود شاہ اور فہیم شاہ لوگوں کو اطلاع دی جا چکی تھی، تب ہی وہ سب کچھ ہی دیر میں ہاسپٹل پہنچ گئے۔ جنت ICU کے باہر بے جان سی حال میں کھڑی تھی۔ جنت علی شاہ سے اپنی لاڈلی بہو کی حالت دیکھی نہیں گئی، ان کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں۔ مورچ تو جان تھا ان سب کی۔ بابا جان، مورچ بابا انہیں بولیں پلیز ہمارے ساتھ ایسا مت کریں، وہ جانتے ہیں نا ان کی سنو ان کے بغیر کچھ نہیں ہے، پلیز انہیں کہیں واپس آ جائیں۔ جنت ان کے سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ تکلیف اس کی برداشت سے باہر تھی۔ بس بابا کی جان، کچھ نہیں ہوگا مورچ کو، وہ اپنی سنو وائٹ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، لیکن اگر آپ رو رو کر خود کر تکلیف دو گی تو انہیں بہت برا لگے گا، رونا بند کریں شاباش۔ علی شاہ خود بھی تکلیف میں تھے، مگر ان دونوں کی ایک دوسرے سے دلی وابستگی سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کا بیٹا دیوانہ تھا اپنی سنو کا، جس کی آنکھ میں ایک بھی آنسو اس سے برداشت سے نہیں ہوتا تھا۔ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹا، اگر مورچ نے آپ کو روتے دیکھا تو ہم سب سے ناراض ہو جائے گا، اور ہماری جنت تو بہت بہادر ہے نا، آپ اللہ سے دعا کرو مورچ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ فہیم شاہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے۔ جنت وہاں سے پریئر روم میں آ گئی۔ آج تک اس نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا، اللہ نے اسے جس آزمائش میں ڈالا اس نے صبر اور شکر سے ہر حالات کا سامنا کیا، مگر آج اسے اپنے شوہر کی زندگی مانگنی تھی۔ نہ جانے کتنے لمحے وہ سجدے میں گری روتی رہی۔ بھابھی، ڈاکٹر ICU سے باہر آ گئے ہیں، جلدی چلیں۔ حمزہ کی آواز پر جنت کا دل زور سے دھڑکا۔ نہ جانے کیا فیصلہ لکھا گیا تھا اس کی قسمت میں۔ جائے نماز رکھتے وہ باہر کی سمت بڑھی، جہاں اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ انشرا، احسن اور حسن تینوں گھر میں تھے۔ حسن اور احسن بچے تھے، مگر پھر بھی اپنے بھائی کی تکلیف پر تڑپ رہے تھے۔ انشرا کا بھی برا حال تھا۔ مورچ وہ شخص تھا جس نے انجان ہوتے ہوئے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے سگے بھائیوں والا مان دیا۔ وہ تینوں مورچ کی زندگی کے لیے دعا گو تھے۔ انشرا مسلسل ہاسپٹل سے اچھی خبر کی منتظر تھی۔ وہ ساتھ جانا چاہتی تھی، مگر معراج نے ہزاروں وعدے اور منتوں کے بعد اسے گھر چھوڑا، اس عہد پر کہ وہ اسے پل پل کی خبر دے گا، مگر وہاں اسے خود کچھ علم نہیں تھا تو بھلا اسے کیا خبر دیتا۔ بھابھی ماں، احسن ستا ہوا اداس چہرہ لیے چلتا ہوا انشرا کے پاس آیا۔ ہر وقت سب کی ناک میں دم کرنے والا احسن اس پل بوجھا ہوا تھا۔ مورچ ان سب کے لیے بہت اہم تھا۔ کیا ہوا احسن، آپ کو کچھ چاہیے؟ انشرا گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی، اسے وہ شرارتی سا جن اداس اچھا نہیں لگا۔ بھابھی ماں، مورچ بھائی ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ احسن آنکھوں میں امید لیے پوچھ رہا تھا۔ شاید اس وقت انہیں کسی ایسے کی ضرورت تھی جو انہیں حوصلہ اور ہمت دیتا۔ بالکل میرے شیر، مورچ بھائی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ان کے لیے دعا کرو، وہ بچوں کی دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ انشرا بے ساختہ اسے خود سے لگا گئی، اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں۔ حسن، یہاں آؤ میری جان، ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا بھائی کو۔ انشرا نے کچھ دور صوفے پر رونی صورت لیے بیٹھے حسن کو پاس بلایا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ انشرا دوسری جانب اس پر بھی حصار باندھ گئی۔ آپ دونوں مورچ بھائی کو بہت پیارے ہو، اگر انہوں نے آپ دونوں کو اداس دیکھا تو انہیں بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ چلو فوراً سے آنسو صاف کرو، آؤ ہم لوگ مل کر دعا کرتے ہیں۔ انشرا ان دونوں کو لیے اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ وضو کرتے وہ تینوں اب اللہ سے مورچ کی زندگی مانگنے میں مشغول تھے۔ ڈاکٹر کیسا ہے میرا بیٹا؟ ڈاکٹر کے باہر نکلتے علی شاہ نے ان سے پوچھا۔ باقی سب بھی دھڑکتے دلوں سے ڈاکٹر کے منہ سے نکلتے الفاظ کے منتظر تھے۔ جنت کو حمزہ نے بمشکل سنبھال رکھا تھا۔ ڈونٹ وری علی شاہ صاحب، آپ کے بیٹے بالکل ٹھیک ہیں۔ اگر انہیں وقت پر ہاسپٹل نہ لایا جاتا تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، مگر شکر کے بروقت پہنچنے سے ان کا علاج ہو گیا۔ ڈاکٹر ان سب کی حالت دیکھتے نرمی سے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا تو ان سب کی جان میں جان آئی۔ ڈاکٹر، کیا ہم مل سکتے ہیں ان سے؟ جنت نے بےتابی سے پوچھا۔ اس وقت صرف مورچ سے ملنے کی ان سب کو جلدی تھی۔ بیٹا، ابھی وہ بے ہوش ہیں، اور پھر انہیں سکون آور ادویات دی گئی ہیں، جب تک ہوش نہیں آتا تب تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا، امید ہے صبح تک ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر جنت کا اداس اور مرجھایا ہوا چہرہ دیکھتے شفقت سے بولا۔ جنت بیٹا، آپ سارا دن بہت بے آرام رہی ہیں، آپ حمزہ کے ساتھ گھر چلی جاؤ،
کچھ دیر آرام کر لو۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد علی شاہ جنت سے مخاطب ہوئے۔ آج کا دن اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ نہیں بابا جان، جب تک انہیں ہوش نہیں آئے گا ہم کہیں نہیں جائیں گے، جنت سر جھکائے آہستہ سے بولی۔ وہ چلتے ہوئے ICU کے دروازے کے قریب آ گئی۔ شیشے کے پار دیکھا جہاں وہ خوبرو شہزادہ مشینوں میں جکڑا بے بس لیٹا تھا، وہ جس کے چہرے کی مسکراہٹ کئی چہروں پر مسکان سجا دیتی تھی۔ آج وہ لب ساکت تھے، وہ آنکھیں جو جنت کو احساس دلاتی تھیں کہ وہ اس دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہے، وہ آنکھیں بند تھیں۔ وہ ہمہ وقت نرم تاثر سے سجا چہرہ آج زرد ہو رہا تھا۔ جنت کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی مانند گر رہے تھے، جن میں خوشی اور دکھ کی ایک ساتھ جھلک تھی۔ یہ رات بہت کالی اور گہری تھی، مگر رات چاہے جتنی بھی لمبی یا کالی ہو آخر گزر ہی جاتی ہے۔ صبح کا سورج اس کے اندھیرے کو مات دے دیتا ہے۔ آج بھی مری کے برف پوش پہاڑوں پر سورج نے اپنی جھلک دکھا دی تھی، اور اپنے ساتھ وہ شاہ مینشن کی خوشیوں کو لیے طلوع ہوا تھا۔ ماریچ کو ہوش آ گیا تھا اور ڈاکٹرز اس کا چیک اپ کر رہے تھے۔ مراج رات کو ہی انشرا کے اکیلے ہونے کی وجہ سے محمود شاہ کو لے کر گھر جا چکا تھا۔ اب وہاں جنت، حمزہ، علی شاہ اور فہیم شاہ تھے۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے انہیں معارج کی صحت کے بارے میں بتایا اور آگے بڑھ گئے۔ یار بھائی، مانا کہ ہاسپٹل کی نرسز بہت حسین و جمیل ہیں، مگر اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ ان کے پاس آنے کے لیے گولی ہی کھا لیتے۔ حمزہ علی شاہ اور فہیم شاہ کے ساتھ اندر آتے مصنوعی شرارت سے بولا۔ مقصد ماحول کی اداسی کم کرنا تھا۔ معارج تکلیف کے باوجود مسکرا دیا۔ یار کیوں مجھے سنو وائٹ سے پٹوانے کا ارادہ ہے؟ میری بیوی سے زیادہ حسین کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ نکاہت زدہ سی آواز میں وہ آہستہ سے بولا تو ان تینوں کے چہروں پر جاندار مسکراہٹ چھا گئی۔ بیٹا جی، آپ کو اگر اتنا ہی اپنی سنو وائٹ کا ڈر ہوتا تو آپ اسے اتنا رلاتے نہیں۔ علی شاہ نے اس پر طنز کیا۔ جنت کے رونے کا سن کر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے اٹھنا چاہا مگر تھوڑی سی کوشش پر ہی پیٹ پر کھچاؤ پر تڑپ اٹھا، مگر اس وقت اسے صرف اپنی بیوی کی آنسوؤں کی پرواہ تھی۔ آرام سے معارج، کیا کر رہے ہو؟ ابھی تمہارے زخم ہرے ہیں۔ فہیم شاہ بے ساختہ اس کے قریب آتے بولے۔ چاچو پلیز جنت کو بلائے، وہ رو رہی ہوگی۔ کہاں ہے وہ؟ معارج بے بسی کے احساس تلے دوبارہ لیٹ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اڑ کر اپنی سنو وائٹ تک پہنچ جائے۔ وہ باہر ہی ہیں، میں بھیجتا ہوں انہیں تمہارے پاس۔ فہیم شاہ کہتے باہر نکل گئے۔ جنت جو خود میں حوصلہ پیدا کر رہی تھی اس کے پاس جانے کا، انہیں اپنی طرف آتا دیکھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فہیم شاہ اسے کندھوں سے تھامے روم کی طرف بڑھے۔ چاچو ہم نہیں دیکھ پائیں گے انہیں اس حال میں۔ جنت ان کا ارادہ بھانپتے رک گئی۔ اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ آخر اس پر یہ مصیبت اسی وجہ سے تو آئی تھی۔ جنت بیٹا، اس وقت اس کی تکلیف صرف آپ دور کر سکتی ہیں، اور اگر آپ اندر نہیں گئے تو وہ اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر باہر آ جائے گا۔ فہیم شاہ پیار سے اسے سمجھاتے بولے تو وہ لب بھیج گئی۔ اس کے اندر جاتے ہی علی شاہ اور حمزہ باہر آ گئے۔ سنو وائٹ پلیز میرے پاس آئیں، میں اٹھ نہیں سکتا، آپ آ جائیں پلیز۔ جنت اندر تو آ گئی مگر اس کے قریب نہیں گئی، دروازے کے پاس رکتے رو دی۔ معارج نے اسے دیکھتے لب دبائے۔ اس گولی سے زیادہ تکلیف اسے اپنی سنو کے آنسو دے رہے تھے۔ ہم نہیں آئیں گے۔ جنت آنسو بہاتے چہرے پر بچوں کی سی معصومیت لیے وہ بولی۔ اتنی تکلیف میں بھی معارج کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیوں؟ معارج بھی اسی کے انداز میں بچوں کی طرح بولا، مگر جنت تو اس پر اپنے دکھ اور سوچوں میں گم تھی۔ ہم اچھے نہیں ہیں، ہم جب سے آپ کی زندگی میں آئے ہیں آپ کو صرف دکھ دے رہے ہیں، ہم برا سایہ ہیں آپ پر۔ جنت شدت سے روتے ہوئے بولی تو معارج حیرت سے دنگ رہ گیا۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے رہی تھی؟ جنت، اگر آپ ابھی اسی وقت یہاں نہیں آئیں تو میں ہر چیز بھاڑ میں جھونکتے یہاں سے اٹھ کر وہاں آ جاؤں گا۔ معارج سختی لیے بولا تو مجبوراً جنت کو پیش قدمی کرنی پڑی، ورنہ معارج کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ جنت پاس آئی تو معارج اس کی کلائی کھینچتے اسے اپنے پاس بٹھا گیا۔ کیا کہہ رہی تھی آپ اچھی نہیں ہیں، میری زندگی میں دکھ اور برا سایہ لائی ہیں، معارج سرد لہجے میں بولا تو جنت نے لب دباتے سسکی روکی۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں جنت؟ آپ میری زندگی کی سب سے بڑی خوش بختی ہیں۔ آپ ہیں تو یہ معارج شاہ ہے، آپ نہیں تو میں بھی نہیں۔ آپ کو پا کر میں خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان تصور کرنے لگا ہوں۔ میری سنو وائٹ سے زیادہ اچھا اور پیارا کوئی نہیں ہو سکتا۔ معارج شاہ کی سانسوں کا دار و مدار آپ سے ہے۔
مورج شاہ کے وجود میں محلول روح ہیں آپ۔ دوبارہ اگر آپ نے خود کے بارے میں ایسا بولا تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ اسے بولنے سے تکلیف ہو رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا اس وقت جنت کو اس کے اظہار اور اقرار کی ضرورت ہے، ورنہ وہ بکھر جاتی۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہم مر جاتے، ہم نہیں رہ سکتے آپ کے بغیر۔ دوبارہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم جی نہیں سکیں گے۔ جنت آہستہ سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھتے کرب سے آنسوں کی صورت بہانے لگی۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا میری جان، سنبھالیں خود کو اور جلدی سے اپنی پیاری سی مسکراہٹ دکھائیں تاکہ میری تمام تکالیف دور ہو جائیں۔ ویسے بھی کچھ دیر پہلے نرس مجھے اسمائل پاس کر کے گئی ہے۔ میں نے بھی کہا نا بھائی، مجھے صرف اپنی سنو وائٹ کی مسکراہٹ چاہیے۔ مورج ہاتھ سے اس کے بال سے ہلاتے بولا تو جنت سر اٹھاتے روتے روتے دھیما سا مسکرا دی۔ دیٹس لائک مائی پرنسس۔ مورج اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے آسودگی سے مسکرا دیا۔ اب اس کی جنت ہر خوف سے آزاد ہو گئی تھی۔ ان کی زندگی میں اب کوئی برا سایہ نہیں تھا۔ مگر کیا واقعی؟ 3 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد مورج کی ضد پر اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ان 3 دنوں میں جنت ہر پل مورج کے ساتھ سائے کی طرح رہی۔ حمزہ کی شادی میں 10 دن رہ گئے تھے۔ دوسری جانب انہیں پولیس سے اطلاع ملی کہ فاخرہ بیگم اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہیں، ہر وقت خود کو چھوٹے سے شیشے میں نہارتی رہتی ہیں۔ جنت نے سنا تو پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ جیسے بھی تھیں، جنت نے انہیں ماں کا مقام دیا تھا۔ ان کی حالت جنت کی حساس طبیعت پر ناگوار گزری تھی، مگر ایک بار پھر اس کے پرنس نے اسے سنبھال لیا۔ فاخرہ بیگم اس وقت مینٹل اسائلم میں تھیں۔ آج حمزہ اور معراج مورج کو گھر لانے والے تھے۔ جنت کو انہوں نے زبردستی گھر بھیج دیا تاکہ وہ مورج کے ویلکم کی تیاری کر سکے۔ اب وہ اور انشا مل کر ساری تیاریاں کر رہی تھیں۔ جنت آج 3 دن بعد گھر آئی تھی۔ کمرے میں گئی تو ایک پل ساکت رہ گئی۔ اس کے کمرے کو ان چاروں نے بہت خوبصورتی سے سجایا تھا۔ ان کے بیڈ کی سائڈ وال پر ان دونوں کی دلہا دلہن کے روپ میں بہت پیاری تصویر تھی، جبکہ باقی دیواروں پر غبارے اور ان کی اور بہت سی حسین تصاویر آویزاں تھیں۔ بیڈ پر پھولوں کی پتیوں سے ویلکم بیک مورج بھائی لکھا تھا۔ جنت یہ سب دیکھ کر دلکشی سے مسکرا دی۔ کام سب ختم کر چکی تھی، تب ہی وہ خود تیار ہونے چل دی۔ وائٹ اور بیبی پنک کلر کی خوبصورت سی ایمبرائڈری شارٹ فراک اور کیپری پہنے دوپٹہ کندھے پر رکھا تھا۔ بالوں کو ہلکا سا رول بنائے پیچھے سے کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ اس کے بال بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، مگر بہت نرم اور ملائم اور سلکی تھے۔ کانوں میں وائٹ ایئر رنگز پہنے، لبوں پر پنک ٹنٹ اور ہاتھوں میں دونوں رنگ کی چوڑیاں پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اتنے میں نیچے معراج کی گاڑی کا ہارن بجا۔ دوپٹے کو سلیقے سے سر پر پھیلاتے وہ باہر بھاگی۔ تب تک وہ لوگ لاؤنج میں پہنچ چکے تھے۔ مورج فی الحال ویل چیئر پر تھا کیونکہ ابھی اس کے ٹانکے کھلے نہیں تھے۔ سامنے سے آتی اپنی سنو وائٹ کو دیکھ کر وہ بھی چند پل دنگ رہ گیا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ مورج اپنی نظریں ہٹا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی سنو کو اس کی نظر لگ جائے۔ وی مس یو سو مچ مورج بھائی۔ احسن اور حسن بے ساختہ مورج کے گلے لگ گئے، جس پر وہ ہوش میں آیا۔ ان دونوں کی بھیگی نم آواز پر مورج کا دل چاہا ان دونوں کو خود میں چھپا لے۔ بچپن سے اس نے ان دونوں کو بچوں کی طرح پالا تھا۔ بس بس میرے شیرو، کیا ہو گیا؟ تم دونوں تو اس گھر میں سب سے سمجھدار ہو اور تم دونوں ہی رو رہے ہو۔ حسن کی تو چلو سمجھ آتی ہے، بچہ ہے۔ اوئے چھوٹے جن، تم کیوں رو رہا ہے؟ مورج انہیں الگ کرتے نظروں کے سامنے کرتے بولا۔ میں رو نہیں رہا، میری آنکھوں میں کچھ چلا گیا ہے۔ احسن اپنی آنکھوں کو صاف کرتا جلدی سے بولا۔ بھائی وہ احسن شاہ تھا، بھلا کیسے اپنی کمزوری دکھاتا انہیں۔ رویا تو ہے تو۔ احسن شاہ دی موسٹ ہینڈسم بیچلر رو تو رہا ہے۔ سوچ اگر یہ بات لڑکیوں کو پتہ چل گئی تو وہ کیا سوچیں گی تیرے بارے میں؟ حمزہ اسے تپانے کے لیے سنجیدہ آواز میں بولا۔ باقی سب کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور سب ان کی لڑائی دیکھنے میں مگن تھے۔ حمزہ اگر یہ بات کسی کو پتہ چلی تو مجھ سے برا نہیں ہوگا۔ میں نہیں رویا، سمجھے تم؟ احسن غصے میں اسے دیکھتا بولا تو اب اسے چڑھانے کی پوری تیاری میں تھا۔ میں تو بتاؤں گا۔ احسن شاہ رو تو احسن شاہ رو تو۔ احسن شاہ، حمزہ اس کے غصے سے لال پلے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ ہاں بتاؤ، پھر میں بھی بتاؤں گا کس طرح تم نے مجھے اینجلینا کو پٹانے کا لالچ دیکھ کر ماہی۔ اس سے پہلے احسن اس دن ماہی کو کمرے میں بلانے کا بھانڈا پھوڑتا، حمزہ نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔
ارے میرا پیارا بھائی، تم تو سب سے اسٹرانگ بوائے ہو، تم بھلا رو کیسے سکتے ہو؟ احسن شاہ رلاتا ہے روتا نہیں ہے، حمزہ ایک دم سے گٹ گٹ کی طرح رنگ بدلتے بولا۔ باقی سب بھی اس کا کایا پلٹ پر حیران تھے۔ بوائے نہیں مین، احسن نے آبرو اچکاتے تصحیح کی۔ ہاں وہی مین۔ حمزہ فی الحال اس کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور تھا، سو فوراً حامی بھری۔ اوکے بچوں، یہ سب چلتا رہے گا۔ معراج، حمزہ جاؤ معرج کو روم میں چھوڑ کر آؤ۔ جنت بیٹا، آپ نے جو سوپ معرج کے لیے بنایا وہ انہیں پلا دو، ابھی شادی کی تیاریاں بھی باقی ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا کام سنبھال لو۔ محمود شاہ نے ان کا دھیان اپنی جانب کروایا تو سب نے سر ہلا دیا۔ معرج کو وہ دونوں روم میں چھوڑ گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں جنت سوپ کا باؤل ٹرے میں رکھے کمرے میں آئی، جہاں شہزادے صاحب پوری شدت سے اپنی سنو کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ نہ جانے کیوں معرج کو لگتا تھا وہ جنت کو دیکھ کر کبھی تھک نہیں سکتا۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے وہ ہر پل ہر لمحہ بغیر پلکیں جھپکائے دیکھ سکتا تھا۔ جنت اس کی آنکھوں میں جھانکتے جذبوں اور محبت کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کو دیکھ کر جی جان سے اپنے نرم شہزادے پر قربان ہو گئی۔ وہ جب معرج کو اور شام مینشن کے مردوں کو دیکھتی تھی، اسے حقیقت میں اس بات کا ادراک ہوتا تھا کہ کیوں اللہ نے مردوں کو عورت کا حاکم بنایا۔ حاکم کا مطلب عورت پر حکومت کرنا اور اپنے پاؤں کی جوتی سمجھنا نہیں ہوتا۔ حاکم کا مطلب تو اپنی ملکیت میں آنے والی کی ذمہ داری نبھانے کا نام ہے، انہیں تحفظ، مان اور محبت دینے کا نام ہے، اور یہ سب اسے شاہ مینشن والوں نے دیا تھا۔ فرید خان ساری زندگی اپنے بزنس کی وجہ سے جنت کو وہ مان اور تحفظ نہیں دے سکتے جو ایک باپ کا فرض ہوتا ہے، مگر اب جیسے اس کی ساری تشنگی دور ہو گئی تھی۔ وہ سوپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے معرج کے پاس بیٹھی، جھجکتے ہوئے معرج کی آنکھوں میں دیکھا جو کچھ نہیں بول رہا تھا، بس خاموشی سے اسے اپنی آنکھوں میں مدغم کر رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس طویل خاموشی سے تنگ آتے جنت بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ دیکھ رہا ہوں، کوئی کسی کو اتنا پیارا اور حسین کیسے لگ سکتا ہے جتنی آپ مجھے لگتی ہیں؟ دل چاہتا ہے آپ کو دیکھتا رہوں۔ میں نہیں جانتی ان 5 ماہ میں نے کس قسم کی تکالیف برداشت کی ہیں۔ جب یہ سوچ ذہن میں آتی کہ آپ اس دنیا میں نہیں ہیں، تب دل چاہتا اپنی سانسیں روک دوں، مگر میرے اختیار میں تو یہ بھی نہیں تھا۔ معرج اس کے چہرے پر آئی آوارہ لٹوں کو ہٹاتا کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ 5 ماہ تو ہماری زندگی کے بھی سب سے مشکل دن تھے۔ آپ کی محبت کے سہارے ہی ہم اس اندھیرے کمرے میں رہ سکے، ورنہ تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ مگر جب خیال آتا کہ کہیں آپ ہمارے انتظار میں ہیں تو خود کو حوصلہ دے لیتے۔ جنت اس کے سینے پر سر رکھے شاید پہلی بار اپنے ان خوفناک دنوں کو یاد کر رہی تھی۔ جانتی ہیں سنو وائٹ، محبت میں امتحان ضروری ہوتا ہے۔ کبھی یہ محبت کو جلا بخشنے کے لیے لیا جاتا ہے تو کبھی صدق جانچنے کے لیے محبت کرنے والوں کو امتحان کی بھٹی سے گزارا جاتا ہے تاکہ وہ اس سے گزر کر کندن بن سکے۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے حصے کا امتحان دیا اور الحمدللہ احسن طریقے سے اسے پاس کر لیا۔ اب ہم کبھی ان تکلیف دہ دنوں کو یاد نہیں کریں گے۔ اس کے گرد بازو پھیلاتے معرج سنجیدگی سے بولتے آخر میں ہلکا سا مسکرا دیا۔ اب آپ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گی، ہمارے پاس آپ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ ساتھ ہیں تو ہم کوئی بھی امتحان دینے کے لیے تیار ہیں۔ جنت سر اٹھائے اس کا خوبرو چہرہ دیکھتے بولی، جس کے چہرے پر ہمہ وقت ایک نرم مسکان رہتی تھی۔ اللہ نے چاہا تو اب موت کے سوا کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکے گا۔ وہاں بھی دعا ہے مجھے آپ کا دکھ نہ دیکھنا پڑے۔ اپنی سنو کی معصوم سی مسکراہٹ کا صدقہ اتارتے معرج محبت سے بولا تو جنت کی آنکھیں جھلملائیں۔ بالکل نہیں، آپ کے بغیر یہ دنیا ہمارے لیے قبرستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگی، اسی لیے اللہ ہمیں آپ سے پہلے اپنے پاس بلائے۔ جنت خفگی اور نمی سے بھری آنکھوں میں اسے دیکھتے بولی۔ معرج جی جان سے فدا ہوا تھا۔ میری پیاری سی جان، پلیز روئیے گا مت، میں دعا کروں گا اس زندگی کی طرح موت بھی ہمیں جدا نہ کرے۔ جب وقت زوال آئے تو ہم دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کے حصار میں دم توڑیں۔ معرج اس کے ماتھے کو عقیدت سے چھوتے بولا تو جنت جی جان سے آمین کہہ اٹھی۔ آپ نے ہمیں باتوں میں لگا دیا، چلیں جلدی سے یہ سوپ ختم کریں، پھر آپ کو دوائی بھی لینی ہے۔ جنت یاد آنے پر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ معرج بیچارہ یہ پرہیزی کھانا کھا کھا کر رونے والا ہو چکا تھا۔ پلیز سنو، میں مزید یہ بد ذائقہ کھانے نہیں کھا سکتا، رحم کریں مجھ پر۔ معرج بچوں کی سی معصومیت لیے بولا تو جنت دلکش سا ہنس دی۔ معرج تو اس کی ہنسی
कि जलतरंग में खो ही क्या। इसमें हम आपको कोई मदद नहीं कर सकते, ये ज़रूरी है। जन्नत सूप का चम्मच भरते इसके मुंह की जानिब बढ़ाते बोली। मुआरिज का मुंह खुल गया। अरे इतनी मोहब्बत से पिलाएंगी तो जहर भी हंसते हंसते पी लेंगे, ये तो फिर सूप है। मुआरिज दिल पर हाथ रखते बोला तो जन्नत एक बार फिर धीमा सा मुस्कुरा दी। जिंदगी अचानक ही जैसे मेहरबान हो गई थी। अंशरा बज़ाहिर सबके सामने कुछ जाहिर नहीं कर रही थी, मगर वो कराची जाने के नाम पर अच्छी खासी खौफज़दा थी। वो सारा दिन सबके सामने सारी जिम्मेदारियां संभालती रही, मगर अंदर से वो अजीब खोई खोई सी थी। इसका ये अंदाज़ किसी और ने महसूस किया या नहीं, मगर मेराज कर चुका था। अब भी वो इससे सारे काम निपटा कर कमरे में आ गई। नाइट ड्रेस लेते चेंज करने चल दी। मेराज अभी कमरे में नहीं आया था। चेंज करते सोने के बजाय वो खिड़की में आ खड़ी हुई। अपने अंदर के डर और कश्मकश पर वो चाह कर भी काबू नहीं पा रही थी। क्या बात है निशी, आप सुबह से कुछ परेशान सी लग रही हैं, कुछ हुआ है क्या। मेराज कमरे में आया तो इसे वहाँ खड़ा देखकर हैरान हुआ। चलते हुए आके इसकी पुश्त से अपने हिसार में लिया। अंशरा इसके लम्स पर चौंकते होश में आई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो शादी की तैयारियों में उलझ गई थी, इसीलिए। वो जानती थी इसकी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है जिस पर वो मेराज को परेशान करती। तब ही बात बदल गई। निशी, हम मियाँ बीवी से पहले अच्छे दोस्त हैं। अगर आपको कोई भी बात परेशान करे तो इसे खुद तक रखने के बजाय शेयर कर लिया करें। मिराज इसका रुख अपनी जानिब मोड़ते इसके गुलाबी गाल सहलाते बोला। मैं सच कह रही हूँ मिराज, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ हुआ तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी, प्रॉमिस। अंशरा अपने गाल पर रखे इसके हाथ पर हाथ रखते बोली। इसे हर सूरत मैं सच कह रही हूँ मिराज, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ हुआ तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, प्रॉमिस। अंशरा अपने गाल पर रखे इसके हाथ पर हाथ रखते बोली। इसे हर सूरत मिराज को मुतमईन करना था, जो वो कर चुकी थी। चलें अब इन सारी बातों को एक तरफ रख कर सो जाएं। ये 10 दिन बहुत मसरूफ़ गुजरने वाले हैं। मिराज इसके माथे और गुलाबी रुखसारों को नरमी से छूते बोला, फिर इसे लिए बेड की जानिब बढ़ गया। अंशरा चाह कर भी ना खुद को पुरसुकून कर पा रही थी, ना इसे कुछ बता पा रही थी। दूसरी जानिब हमज़ा 3-4 दिन से मुसलसल माही का नंबर ट्राई कर रहा था, जो हर बार बंद मिल रहा था। इसने रिंग आते नदीम साहब का नंबर मिलाया, मगर हैरत की बात यह थी कि वो नंबर भी बंद था। अब तो इसे तशवीश होने लगी। वो किसी से इस बारे में बात नहीं कर पा रहा था। आज भी पिछले दिनों की तरह वो खुद को दिलासे देता नींद की आगोश में चला गया। तैयारियों और कामों के नहज पे ये दिन कैसे गुजरे किसी को इल्म नहीं हो सका। आज इन्हें कराची के लिए निकलना था। मुआरिज भी अब बहुत हद तक सेहतयाब हो चुका था और अब कामों में भी इनकी मदद कर रहा था। जन्नत और अंशरा हर चीज़ तैयार कर चुकी थी। मुआरिज के कहने पर ही उन्होंने बाई एयर के बजाय बाई रोड जाने का फ़ैसला किया। मुआरिज ने हाईएस का बंदोबस्त किया, जिसमें मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स बने थे। वो बज़ाहिर बस थी, मगर अंदर से वो लाउंज की शक्ल इख्तियार कर लेती थी। साइड को बनी सीटें और दरमियान से खाली जगह, ताकि आराम से बैठा और चला फिरा जा सके। एक दूसरे के संग हंसते मुस्कुराते मस्ती और मजाक में ये लंबा सफ़र कैसे कटा, इन्हें इल्म ही ना हो सका। अंशरा बज़ाहिर इनके साथ मुस्कुरा रही थी, मगर दिल में कहीं एक डर सा था, अपने माजी के रूबरू आ जाने का डर। मगर मिराज को देखकर वो फिर सर झटकने पर मजबूर हो जाती। बिलाखिर 18-19 घंटों के बाद, मुसलसल सफ़र के बाद, वो लोग कराची नदीम साहब के घर पहुंचे थे। गाड़ी से निकल कर वो सब लोग गेट की तरफ गए, मगर गेट पर पुराना सा जंग आलूद ताला देख कर वो हैरान हो गए। नदीम साहब को पता था वो लोग आने वाले हैं, तो फिर ये ताला। हमज़ा, तुमने नदीम साहब को याद दहानी तो करवाई थी ना कि हम आ रहे हैं। महमूद शाह ताला देखते हमज़ा से बोले। अब वो बेचारा इन्हें क्या बताता कि वो लोग तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। दादा जान, वो मैंने कॉल्स की थी, मगर वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे काफ़ी दिनों से। हमज़ा की बात पर इन सब की पेशानी पर शिकनों के जाल उभरे। वो सब लोग परेशानी से वहाँ खड़े थे, क्योंकि फ़िलहाल इनके पास कोई रास्ता नहीं था। हमज़ा, वो साथ वाले घर से आदमी निकल रहा है, इससे पूछो, शायद इसे इल्म हो। कहाँ गए हैं नदीम साहब? महमूद शाह ने साथ वाले घर से निकलते आदमी को देखा, हमज़ा से कहा, जो सर हिलाते इस शख्स की तरफ बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हमज़ा इस अनजान शख्स के सामने रुकते हाथ बढ़ाते बोला। वालेकुम अस्सलाम। वो शख्स शायद हमज़ा को पहचानने की कोशिश कर रहा था, मगर कामयाब ना होने पर हैरत से पूछा,
انکل یہ جو ساتھ والے گھر میں ندیم صاحب رہتے تھے وہ کہیں گئے ہیں کیا؟ حمزہ نے اس شخص سے پوچھا جو تقریباً علی شاہ کا عمر کا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ یہ گھر تو کئی سالوں سے بند ہے، یہاں کوئی نہیں رہتا۔ اس شخص نے حمزہ کو ایسے دیکھا جیسے وہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہو۔ انکل ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی پچھلے ماہ میں یہاں آیا تھا، وہ بھی ہمارے گھر آئے تھے اپنی بیٹی ماہی کے ساتھ۔ حمزہ پریشانی سے بولا تو اس شخص کے چہرے پر اب کی بار الجھن کے ساتھ ساتھ خوف سا جھلکا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص بہت خوف زدہ ہو چکا تھا، اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑنے لگا۔ حمزہ حیرت سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ کیا نہیں ہو سکتا انکل؟ پلیز مجھے صاف صاف بتائیں۔ حمزہ اب رونے والا ہو چکا تھا۔ ایک تو ماہی کے گھر پر لگا زنگ آلود تالا اور ان پر ان انکل کی باتیں۔ بیٹا تم کسی کو مت بتانا مگر اس گھر میں 20 سال پہلے ندیم صاحب اور ان کی بیٹی ماہی رہتے تھے، مگر ایک حادثے میں دونوں چل بسے۔ اس کے بعد اس گھر پر تالا لگا ہے، جو بھی یہاں آتا ہے 2 دن سے زیادہ ٹک نہیں پاتا۔ اس شخص کی بات پر حمزہ سن ہو گیا۔ کیا اس نے ایک بدروح سے محبت کر لی تھی؟ اگر یہ سچ تھا تو اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا تھا۔ اس نے تھوک نگلتے اپنا حلق تر کیا جو سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا، مگر وہ شخص چہرے پر خوف سجائے حمزہ کو ہی گھور رہا تھا۔ مگر انکل ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارے گھر آئے تھے، میرے علاوہ میرے گھر والوں نے بھی انہیں دیکھا ہے، میری ماہی سے شادی ہے، اسی لیے ہم سب یہاں آئے ہیں۔ حمزہ مڑے بغیر سامنے دیکھا، بولا جہاں وہ کھڑے تھے وہاں سے ندیم صاحب کے گھر کا دروازہ دکھائی دے رہا تھا، جبکہ حمزہ کی اس جانب پشت تھی۔ بیٹا پہلی فرصت میں اپنے دماغ کا علاج کروا لو، مجھے لگتا ہے آپ کسی حادثے میں اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں، باہر آپ کے سوا کوئی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم سب لوگ۔ اب تو وہ حمزہ کو سچ میں پاگل سمجھ رہا تھا۔ اس کی بات پر حمزہ نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں دیکھتے ہی ساکت رہ گیا کیونکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ پوری سڑک سنسان پڑی تھی، ایک تو رات کا پہر، اس پر اندھیرا اور وحشت۔ حمزہ کا سانس ساکت ہوا، اس نے مڑ کر اس شخص کو یقین دلانا چاہا، مگر اس کا سانس تو تب رکا جب پیچھے موجود شخص بھی غائب تھا۔ اس اندھیرے میں خوف سے اس کی ٹانگوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی کپ کپاہٹ اتری۔ اسے یہ سب اتنا بھیانک خواب لگ رہا تھا، اپنے ہاتھ پر چٹکی کاٹتے خود کو یقین دلایا کہ یہ خواب نہیں ہے۔ صبح کے 5 بج چکے تھے، جس کی وجہ سے اب ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی۔ حمزہ دیوانہ وار باہر سڑک پر آیا۔ وہ چیخ چلا کر دوسروں کو پریشان نہیں کر سکتا تھا، اوپر سے سب کی غیر موجودگی اس کے مضبوط اعصاب شل کر رہی تھی۔ کہیں ماہی اور ندیم صاحب کی روح نے انہیں قید تو نہیں کر لیا، ورنہ ہمیں یہاں بلانے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا ان کا؟ اس شخص کی باتیں ذہن میں آتے اب حمزہ کا دماغ پوری سپیڈ سے چل رہا تھا۔ مگر گھر پر تو تالا ہے، اندر کیسے جا سکتے ہیں وہ لوگ؟ حمزہ لوہے کے بڑے سے گیٹ پر لگا تالا دیکھتے ایک بار پھر خود سے بڑبڑایا۔ اسے کسی بھی حال میں پتہ کرنا تھا کہ آخر یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کا نام لیتے اور آیت الکرسی کا ورد کرتے وہ لوہے کے گیٹ پر چڑھنے لگا۔ گرنے کا بھی ڈر تھا اور جو خوف سر پر سوار تھا وہ الگ اس کی جان ہلکان کیے دے رہا تھا۔ بمشکل گیٹ سے دوسری جانب اترتے اس نے گہرا سانس بھرتے خود کو تسلی دی، لبوں پر ورد ابھی بھی جاری و ساری تھا۔ ارد گرد دیکھتے وہ مین دروازے کے سامنے آ کر رکا۔ اس کے ہاتھ بے اختیار کانپے، مگر خوف کا اصل جھٹکا اسے تب لگا جب دروازہ بغیر ہاتھ لگائے چڑ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ حمزہ کا دل چاہ رہا تھا کہیں سے کہ وہ واپس بھاگ جائے، مگر گھر والوں کی فکر اس کے خوف پر حاوی ہو رہی تھی۔ حمزہ قدم بڑھاتے اندر آ گیا، ٹھاہ کی آواز کے ساتھ دروازہ زور سے بند ہوا۔ گھر میں مکمل اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے شاید ابھی رات کے آثار کی موجودگی تھی۔ دروازہ بند ہوتے اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا، لبوں پر جاری کلام اونچی آواز میں پڑھنے لگا۔ کوئی ہے؟ دادا جان، بابا، چاچو، معرج بھائی، معراج، جنت، انشرا، احسن، کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ حسن۔ باری باری وہ سب کو آواز دیتا لاؤنج کے وسط میں آ کھڑا ہوا۔ اچانک ایک جانب سے آتی وائلن کے ساتھ گھنگرو کی آواز نے اس اندھیرے میں وحشت کا اضافہ کیا۔ کون ہے وہاں؟ ماہی، دیکھو اگر یہ مذاق ہے تو ختم کرو پلیز، حمزہ آوازوں کی سمت دیکھتا ہوا بولا، مگر اچانک اونچی اونچی آتے جناتی نسوانی قہقہوں پر وہ کام کر رہ گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی غیر انسانی مخلوق نے قہقہ لگایا ہو۔
دیکھو تم جو بھی ہو پلیز مجھے اور میرے گھر والوں کو جانے دو، کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ حمزہ روحانسی سا ہوتا بولا۔ عجیب سے حالات میں پھنس گیا تھا وہ جہاں سے بچنا مشکل لگ رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنی تھی نا؟ اب کی بار عجیب کھوکھلی سی نسوانی آواز گونجی جو شاید نہیں یقیناً ماہی کے روح کی تھی جو ایک بار پھر کہکے لگا رہی تھی۔ اس اندھیرے بھوتیا گھر میں یہ بات حمزہ کو اپنے بال نوچنے پر مجبور کر گئی۔ دیکھو مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی، ہمیں جانے دو پلیز، میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا۔ حمزہ خوف سے کانپتی آواز میں بولا تو غصے سے نتنے پھلانے کی آواز آئی جیسے اسے یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ تمہاری یہ جرت، تم مجھے انکار کرو گے، میں تمہارا خون پی جاؤں گی، یہاں سے تو اب تیری لاش ہی نکلے گی۔ وہی وحشت زدہ آواز حمزہ کو اپنے قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا روم روم خوف سے کانپ رہا تھا۔ دیکھو پلیز مجھے مارنا مت، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، اتنے نئے کپڑے شیروانی کچھ بھی نہیں پہنا، دیکھو پلیز بہن بن کر معاف کر دو۔ حمزہ رونی صورت لیے ہاتھ جوڑتے بولا۔ اور بس ان سب کا ضبط یہیں تک تھا۔ اچانک لائٹس آن ہوئیں اور پورا لاؤنج مختلف قہقہوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے معافی مانگ رہا تھا ان سب کی آوازوں پر سر اٹھا کر دیکھا جہاں سامنے ہی اس کے سارے گھر والے ماہی اور ندیم صاحب کھل کر مسکرا رہے تھے۔ احسن اور حسن تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ مطلب حد ہوتی ہے یار، پرسوں شادی ہے محترم کی اور اس نے ماہی کو بہن ہی بنا ڈالا۔ معرج بامشکل کہکہا روکتے بولا جس پر ایک بار پھر سب کے کہکے چھوٹے۔ حمزہ ہونکوں کی طرح سب کو دیکھ رہا تھا۔ آپ سب لوگ ملے ہوئے تھے۔ صدمے سے چور آواز پر اس نے ان سب کو دیکھا جو اس کی حالت کا بھرپور مزہ لے رہے تھے۔ حمزہ کی بات پر وہ سب ایک ہفتہ پیچھے پہنچے۔ ایک ہفتہ پہلے۔ ہاں جی دیورانی صاحبہ کیسی ہیں؟ آ رہے ہیں پھر ہم ایک ہفتے بعد اپنی دلہنیاں لینے؟ وہ سب لوگ لاؤنج میں جمع تھے سوائے حمزہ کے جو گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ جنت نے ماہی کو چھیڑا تو وہ جھینک کر مسکرا دی۔ باقی سب بھی ان کی باتوں کو انجوائے کر رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں سنو وائٹ، تم سناؤ کیسے ہیں تمہارے پرنس اور باقی سب لوگ؟ ویڈیو کال ہونے کی وجہ سے وہ جنت کو مسکراتا دیکھ کر بولی، الحمدللہ فرسٹ کلاس، تیاریاں زوروں شوروں سے جاری ہیں، تم بھی ریڈی رہو بس۔ جنت نے بیک کیمرہ آن کرتے اسے سب کو دکھایا جہاں ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں مصروف تھا۔ ویسے یار کیوٹ گرل، آپ کی شادی اتنی بورنگ ہو رہی ہے، بالکل کوئی فن کوئی تھرل نہیں ہے۔ اچانک احسن موبائل تھامے بولا، وہ یہ بڑوں والے کام دیکھ دیکھ کر تھک چکا تھا۔ ہاں یار احسن، یہ تو تم نے صحیح کہا، کیا کچھ سوچو کیا کریں اس بورنگ ویڈنگ کو مزیدار بنانے کے لیے؟ ماہی نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے سوچنے کی ذمہ داری بھی اسی پر چھوڑی جس پر اب وہ انگلی گال پر ٹکائے علامہ اقبال بنا سوچ میں گم تھا۔ آئیڈیا؟ اچانک ذہن میں کچھ چھماکے پر احسن چیخا جس پر سب کا دھیان اس جن نما مخلوق کی طرف گیا۔ اس نے سب کو اپنا پلان سنایا جس کے مطابق انہیں حمزہ کو یقین دلانا تھا کہ ماہی انسان نہیں بلکہ ایک بدروح ہے۔ سبھی جانتے تھے حمزہ اور احسن کی ہمیشہ ٹھنی رہتی ہے اور ماہی تو ویسے ہی ایناکونڈا کی ازلی دشمن تھی، سو کچھ توقف کے بعد سب ہی نے ہاں کر دی۔ انہوں نے ندیم صاحب کو بھی بامشکل مناتے اپنے ساتھ ملایا۔ ماہی اور ندیم صاحب کا نمبر آف ہونا بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ ماہی نے ایک دن پہلے ساتھ والے انکل کو سب بتاتے انہیں ساتھ ملایا، وہ بھی اسے بچوں کی شرارت سمجھتے حامی بھر گئے۔ انہوں نے جان بوجھ کر 10 بجے سفر شروع کیا تھا تاکہ وہاں پہنچتے پہنچتے انہیں اگلے دن صبح کے 4-5 بج جائیں۔ یہاں بھی محمود شاہ نے حمزہ کو اس شخص کی طرف بھیجا جس کے جانے کے بعد ماہی انہیں بیک ڈور سے اندر لے آئی۔ باقی سب چیزیں وہ تیار کر چکی تھی۔ دروازہ انہوں نے رسی کی مدد سے کھولا جو سائڈ پر لگے سلائیڈر کی وجہ سے خود ہی زور سے بند ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس میں ریڈیو میں ہارر آوازیں شامل تھیں۔ خود اس نے آواز بدل کر بات کی، جو وہ چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ حمزہ کی کانپتی آوازیں اور وجود نے انہیں اچھا خاصا لطف اندوز کیا، مگر اس کی بہن والی بات پر انہوں نے بات ختم کی، کہیں وہ ڈر کے مارے یہیں گر کر فوت ہی نہ ہو جاتا۔ حال مطلب ان سب نے مل کر اسے بیوقوف بنایا۔ اسے اب ان سب کے ساتھ ساتھ خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ ویسے تو بڑا بہادر بنتا تھا مگر یہاں ذرا سے پرینک سے ڈر گیا، مطلب کہ حد تھی ویسے۔ وہ غصے سے بنا کسی سے بات کیے باہر نکل گیا۔ وہ سب جو اپنا مذاق انجوائے کر رہے تھے اسے یوں جاتا دیکھ کر سب کے کہکے رکے۔ او نو، ہمارا دلہا تو ناراض ہو گیا، اب کیا کریں گے؟
احسن شریر سے لہجے میں بولا تو ان سب نے خونخوار نظروں سے آفت کی جڑ کو دیکھا۔ یار مجھ معصوم کو سب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آئی پرومس میں نے تو صرف تھوڑا سا شوگر لگانا چاہا تھا، مجھے کیا پتا تھا وہ ناراض ہو جائے گا۔ احسن دونوں ہاتھ کھڑے کرتے چہرے پر معصومیت لاتے بولا، جس کا فی الحال دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اسے تم نے ناراض کیا ہے تو مناؤ گے بھی تم ہی۔ جاؤ اب۔ فہیم شاہ کے حکم پر اس نے ایسے دیکھا جیسے موت سامنے نظر آ رہی ہو۔ حمزہ تو اسے اٹھا کر کسی پہاڑ سے ہی پھینک دیتا۔ بابا پلیز مجھے کیوں بھری جوانی میں مارنا چاہتے ہیں؟ حمزہ اس وقت تھور بنا ہوا ہے، یہاں میں نے کچھ بولا وہاں اس نے اپنے ہتھوڑے نما ہاتھ سے میرا سر کھول دینا ہے۔ احسن کی بات پر سب نے اس 12 سالہ جوان کو دیکھا۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ شادی کے لیے دلہے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ ہی بھاگ گیا تو ہو گئی شادی۔ مورج نے اب کی بار لب کشائی کی۔ ماہی جاؤ بیٹا حمزہ سے سوری بولو اور اسے لے کر آؤ۔ سب سے زیادہ اس شرارت کا حصہ آپ تھیں۔ ندیم صاحب نے ماہی کو دیکھا جو ان کے کہنے پر مسکین سی صورت بنا گئی، مطلب سب اس سے کو قربان کرنے کا ارادہ کیے بیٹھے تھے۔ مگر بابا، ماہی نے رونی صورت بناتے بہانہ تراشنا چاہا، جس پر ندیم صاحب نے اسے گھورا۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی کے مصادق باہر نکلی جہاں سورج اپنی ہلکی ہلکی جھپ دکھا رہا تھا۔ فضا میں بہت حد تک روشنی پھیل چکی تھی۔ حمزہ دیکھو، وہ لان کے وسط میں سورج کی جانب کیے کھڑا تھا۔ ماہی اس کے قریب پہنچتے انگلیاں مروڑتے بات کا آغاز کرنا چاہ رہی تھی۔ پلیز ماہی میڈم، مجھے کچھ نہیں سننا، آپ کو پتہ چل گیا نا میں کتنا ڈرپوک ہوں، تو جا کر ہنسیں اور خوش ہو۔ حمزہ اس کی بات کاٹتے سرد آواز میں بولا۔ ماہی تو پہلی بار اس کے منہ سے ماہی وہ بھی اتنی سرد مہری سے سن کر روحانسی ہو گئی۔ آئی ایم سوری حمزہ، ہمارا مقصد تمہارا مذاق اڑانا نہیں تھا، ہم تو صرف تھوڑا سا فن کر رہے تھے۔ اور کس نے کہا تم ڈرپوک ہو؟ ایسی سچویشن میں کسی کا بھی حال وہی ہوتا جو تمہارا تھا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو لازمی بے ہوش ہو جاتی۔ پلیز تم ناراض مت ہو۔ ماہی پہلی بار اسے اتنا سنجیدہ دیکھ رہی تھی، سو آنکھوں میں نمی اپنے آپ بھر گئی، مگر پھر حوصلہ کرتے اسے مناتی بولی، تمہارا سارا مذاق ایک طرف، مگر آج ایک بات کا مجھے ایمان کی حد تک یقین ہو گیا ہے جو میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ حمزہ رخ پھیرتے ہی اس کی بات پر اسے بولا، کون سی بات؟ ماہی کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ اب روئی کہ تب اسے اندازہ تک نہیں تھا کہ وہ اتنا غصہ ہو جائے گا۔ یہی کہ تم بدروح ہو۔ نچلا لب دانتوں تلے دبائے شرارت سے پر لہجے میں اس کی جانب دیکھ کر بولتا حمزہ اپنے اصلی روم میں آیا۔ ماہی جو کچھ سنجیدہ سننے کی منتظر تھی، ہونک بنی اسے دیکھنے گئی۔ کیا تم نے مجھے بدروح کہا؟ تم ہوگے جن، ایناکونڈا اور سب کچھ۔ ماہی بات سمجھ آتے غصے سے بولی، ایناکونڈا اور اس کی بندریا اور لڑے نا، یہ کیسے ممکن؟ نو جی، تم چڑیل، وہ بھی اینک والی چڑیل۔ حمزہ اپنی بندریا کے تیور دیکھ اسے چڑھاتے حمزہ آگے آگے بھاگا۔ ماہی تیش بھری آنکھیں لیے پیچھے پیچھے بھاگی۔ کچھ نہیں ہو سکتا ان دونوں کا۔ دروازے سے لون میں جھانکتے وہ سب بھی آسودگی سے مسکرا دیے، مگر یہ بھی سچ تھا کہ ان کی لڑائی میں بھی پیار چھپا تھا۔ مورج جنت کے گرد بازو حائل کرتے مسکرا دیا۔ ایک دن انہوں نے آرام کرتے گزارا۔ آج مہندی تھی اور وہ سب صبح سے مختلف کاموں میں مصروف تھے۔ انشرا کا دل کہہ رہا تھا وہ معراج کو سب بتا دے۔ اس کے ذہنی دباؤ کے ہٹنے کا یہی حل تھا کہ وہ اپنی سوچ کسی سے بانٹ لے۔ وہ چاہ کر بھی فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ انشرا میری جان، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ نیچے سب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ انشرا روم میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد معراج اسے ڈھونڈتا ہوا اس کے پیچھے روم میں آ گیا۔ وہ صوفے پر سوچوں میں گم بیٹھا دیکھ کر معراج اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے انشرا؟ آپ کافی دنوں سے پریشان لگ رہی ہیں، پلیز بتائیں مجھے۔ معراج اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے بولا۔ انشرا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس نے معراج کو سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ معراج، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ معراج نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھ دیا۔ کس سے ڈر لگ رہا ہے میری جان؟ بتائیں مجھے۔ معراج حیران تھا کہ آخر وہ کس سے خوف زدہ ہو رہی ہے اور ایسا کیا ہے جو وہ چھپا رہی ہے۔ معراج، یہی ایک فیس چھوڑ کر میرا گھر ہے جو اب چاچو چاچی کے قبضے میں ہے۔ اگر انہیں بھنک بھی لگ گئی کہ میں پاکستان آ گئی ہوں تو وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ انہیں صرف دولت سے مطلب ہے جس کے لیے وہ مجھے مارنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔
مجھے اپنی جان کا خوف نہیں ہے، لیکن اگر اس سب کو یا آپ کو ہماری فیملی میں سے کسی کو بھی کچھ ہوا میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ انشرا آنکھیں مونتے خوف زدہ ہوتے ہوئے بولی، جو لوگ سگے رشتوں کے نہیں ہوتے وہ کسی کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نشی میری جان، سنبھالیں خود کو، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی مجھے یا ہماری فیملی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جہاں تک رہی جائیداد کی بات، ہمیں نہ پہلے آپ کی پراپرٹی سے کوئی غرض تھا نہ اب ہے، سو وہ آپ کا حق ہے، آپ جیسے چاہیں استعمال کریں۔ اگر انہیں دینا چاہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ انکل کے حق حلال کی محنت ہے، جسے ایسے بے ضمیر لوگوں کے پاس دیکھ انکل کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ آگے جو آپ چاہیں وہی ہوگا، میں ہر پل آپ کے ساتھ ہوں۔ معراج اس کے بال سہلاتے اس کا خوف دور کرنے لگا۔ میں اس پراپرٹی سے بچوں اور بوڑھوں کے لیے شیلٹر بنانا چاہوں گی تاکہ میرے بابا کے لیے صدقہ جاریہ بنے، مگر اب سوچتی ہوں کہ اگر چاچو نے غصے میں کچھ غلط کر دیا تو دل چاہتا ہے بھول جاؤں اس جائیداد کو۔ انشرا عزم سے کہتے کہتے ایک دم اداس ہو گئی۔ آپ کا خیال بہت اچھا ہے نشی، ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہی کرنا چاہیے، اور باقی کی فکریں آپ اپنے خڑوس شوہر پر چھوڑ دیں، میں آپ کو آپ کا حق دلا کر رہوں گا، آپ بس مجھے ایڈریس اور باقی پیپرز دے دیں۔ معراج اس کے بالوں پر لب رکھتے محبت سے بولا تو انشرا مسکرا دی۔ بے شک معراج اسے اللہ کی جانب سے ملا ایک خاص انعام تھا۔ پیپرز تو وکیل انکل کے پاس ہیں، میں انہیں بولوں گی کہ وہ بھیج دیں۔ انشرا سر اٹھائے نرمی سے بولی، اٹس اوکے، کوئی جلدی نہیں ہے، حمزہ کی شادی سے فارغ ہو جائیں پھر اس معاملے کو حل کرتے ہیں، ابھی آپ موڈ ٹھیک کریں اور چلیں، مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں۔ معراج اس کے چہرے پر آئی لٹ ہٹاتے ماتھے کو محبت سے چھوتے بولا۔ انشرا کے سر ہلانے پر وہ اپنا ڈریس لیتے چینج کرنے چل دیا۔ آج ان سب لڑکوں نے بلیک کرتا شلوار زیب تن کرنا تھا، جبکہ ان تینوں لڑکیوں نے خوبصورت ڈیزائن کے لہنگے بنوائے تھے۔ وہ سب تیار ہو کر نیچے آئے تو لون میں اچھے خاصے مہمان جمع ہو چکے تھے۔ حمزہ بلیک ڈریس پر سلور واسکٹ پہنے ان سب میں نمایاں تھا، باقی جبکہ سب نے واسکٹ نہیں پہنی تھی۔ مورچ اور معراج بھی شہزادے لگ رہے تھے، جن کے چہرے پر حقیقی مسکان تھی، اور سب سے بڑھ کر ہمارے بونے جنہوں نے سنو وائٹ کی کہانی میں اہم کردار کیا تھا، وہ بھی بلیک میں خوب جچ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں انشرا اور جنت ماہی کو لے آئیں۔ جنت کا لہنگا گرین کلر میں تھا، لائٹ گرین کرتی، ڈارک گرین لہنگا اور دوپٹہ جن پر مختلف رنگوں سے سجی امبرائڈری بہار دکھا رہی تھی۔ انشرا کا لہنگا یلو کلر میں تھا، جنت کا بھی اسی طرح لیمن میں تھا، اور مختلف رنگوں سے سجا ہلدی رنگ کا لہنگا اور دوپٹہ۔ ان دونوں سے مختلف ماہی کا لہنگا گرین، یلو اور ریڈ تینوں رنگوں سے سجا تھا۔ دوپٹے میں تو مانو دھنک کے ساتوں رنگ بکھر گئے تھے، ریڈ کرتی اور گرین، ریڈ اور یلو کلیوں سے مزین لہنگا، وہ تینوں پیارے سے میک اپ اور جویلری میں نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھیں۔ ماہی کو حمزہ کے ساتھ بٹھایا تو جیسے منظر ساکت ہو گیا۔ ان کا نکاح شام میں ہو چکا تھا، سو اب ڈبل بیٹری والی بندریا مسز ایناکونڈا کا جڑواں بھائی بنی اس کے پہلو میں بیٹھی تھیں۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے، ہر کوئی اس حسین جوڑے کی نظر اتارتا دکھائی دے رہا تھا۔ نکاح مبارک مسز حمزہ شاہ۔ حمزہ جو بیچارہ ابھی تک اسے نکاح کی مبارکباد نہیں دے سکا تھا، اس کے ساتھ بیٹھتے جھک کر بولا، حمزہ ادھر ہو کر بیٹھو، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رائٹ کیوٹ گرل۔ احسن حمزہ کو اس کی جانب جھکتا دیکھ کر ان کے درمیان میں بیٹھ گیا۔ ماہی جو نکاح کے بعد سے حمزہ سے عجیب سی شرم اور جھجک محسوس کر رہی تھی، اور اب بھی اس کے جھکنے پر دل دھڑکا تھا، اسے احسن اپنا مسیحا لگا۔ رائٹ ہینڈسم بوائے۔ ماہی بھی احسن کو دیکھتے خوش دلی سے بولی، حمزہ تو جل کر خاک ہو گیا، مطلب اس کی بات کو سیریس اگنور کیے اس کی بندریا اس جن کا ساتھ دے رہی تھی۔ یا اللہ، اس انسان کو ہمارے ہی گھر بھیجنا تھا۔ حمزہ عثمان کی جانب سر اٹھائے احسن کو دیکھ کر بولا، جس کی صحت پر رتی برابر بھی اثر ہوتا دکھائی نہیں دیا، میں تو بالکل صحیح جگہ آیا ہوں، تم اپنی فکر کرو اور بھولو مت احسن شاہ سے پنگا نوٹ چنگا۔ احسن دل جلانے والی مسکراہٹ لیے بولا، پھر ماہی کی جانب متوجہ ہوا، ماہی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ احسن ماہی کو دیکھتے اس کے گال پر پیار کیے بولا۔ ماہی تو اس کی اتنی پیاری تعریف پر کھل اٹھی، بدلے میں اس کے گال پر محبت کا بوسہ دیا تو اب حمزہ کی بس ہو گئی۔ مجھ سے بات کرتے منہ میں کریلے ڈال لیتی ہو، اور اس چرکٹ کے لیے کیسے شہد ٹپک رہا ہے۔ احسن شاہ، زندگی عزیز ہے تو یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ احسن
پہلی بات دل میں بولتے دوسری پر غصے سے دھاڑا۔ خبردار اگر میرے بھائی پر اپنا یہ 2 پیسے کا روب ڈالا تو احسن کہیں نہیں جائے گا۔ ماہی بھی اپنا دلہناپا بھولتی تڑک کر بولی، کون سا نکاح، کون سی شرم؟ تم اس نمونے کے لیے مجھے یعنی اپنے تازہ بنے شوہر کو دھمکی دے رہی ہو؟ حمزہ صدمے سے بولا تو ماہی نے ناک سکیڑا، ہاں بالکل، میں اسی نمونے کے لیے اپنے شوہر کو ایناکونڈا بھی بولوں گی، دوبارہ احسن کو نمونہ مت کہنا۔ ماہی اپنا بازو احسن کے چھوٹے سے کندھے پر پھیلاتے بولی۔ احسن مزے سے ان کی جنگ عظیم سوئی ملاحظہ کر رہا تھا جیسے کوئی ٹی وی پروگرام لگا ہو۔ تم ڈبل بیٹری والی بندریا؟ حمزہ نے بمشکل مٹھی بھینچتے خود کو جوابی کارروائی سے روکا۔ کیا میں ایناکونڈا کے جڑواں بھائی؟ حمزہ کے انداز پر ماہی بھی اسی انداز پر بولی، مگر اس سے پہلے ماحول گرم ہوتا سب بڑوں کی آمد نے ان کی زبانیں بند کروائیں۔ اب وہ دونوں شرافت سے بیٹھے رسم کروا رہے تھے۔ کھٹی میٹھی نوک جھونک سے بھری یہ حسین شام بھی بالآخر اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل کا دن بہت سے واقعات اور حیرت انگیز چیزوں کے لیے طلوع ہونے والا تھا۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب بندریا ہمیشہ کے لیے ایناکونڈا کی تحویل میں دے جانے والی تھی۔ وہ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ اگر ایک شیر تھا تو دوسرا سوا شیر تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ جتنا بھی لڑ جھگڑ لیتے، محبت پوری آب و تاب کے ساتھ ان پر سایہ فگن تھی۔ وہ دونوں دو جسم ایک جان تھے، اور اب تو ایک پیارے سے بندھن میں بھی بندھے تھے جو اپنے آپ میں سب سے مضبوط اور حسین بندھن ہے۔ بارات کا انتظام بینکویٹ میں کیا گیا تھا۔ انہیں ہوٹل سے ہی سیدھا مری واپس جانا تھا کیونکہ ولیمہ مری میں تہہ پایا تھا۔ مورج نے ان کے لیے الگ سے کار منگوانی چاہی، مگر ماہی کا کہنا تھا کہ اسے اتنا لمبا سفر اس ایناکونڈا کے ساتھ بور ہوتے نہیں کرنا، سو وہ سب کے ساتھ ہی جائے گی۔ شام میں وہ سب لوگ تیار ہو کر ہال پہنچ گئے۔ مورج، معراج، حسن اور احسن نے الگ الگ رنگوں کے کرتے اور سفید شلوار زیب تن کر رکھی تھی۔ کرتوں کے اوپر ہم رنگ واسکٹ پہنے وہ چاروں شہزادے ہر کسی کو پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر رہے تھے، جبکہ ان سب سے الگ حمزہ نے نیوی بلو شیروانی پہن رکھی تھی۔ وائٹ تنگ شلوار اور بلوکا پہنے وہ شہزادوں کی سی آن بان رکھنے والا ہر کسی کا دل دھڑکا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں حسینائیں بھی پارلر سے آ گئیں۔ جنت نے مورج کے لیے ریڈ کرتے اور واسکٹ سے ملتے رنگ کی ریڈ خوبصورت ساڑی زیب تن کر رکھی تھی جو اس کے نازک سے سراپے پر گزب ڈھا رہی تھی۔ بالوں کو میسی سا جوڑا بنائے نازک سی ڈائمنڈ جویلری میں اس کی سنو وائٹ سچ مچ کی پرنسس لگ رہی تھی، جبکہ انشرا اور معراج نے پرپل رنگ پہن رکھا تھا۔ معراج لائٹ سے پرپل کرتے جبکہ انشرا رائٹ پرپل ساڑی میں بے تحاشا حسین لگ رہے تھے۔ انشرا بھی جنت کی طرح جوڑا بنائے جویلری کے سنگ معراج کو چاروں شانے چت کر گئی۔ ماہی کا لہنگا بلڈ ریڈ اور نیوی بلو کلر میں تھا۔ ریڈ کرتی کے بازو نیوی بلو کلر میں تھے۔ لہنگے کا بارڈر اور دوپٹے کے چاروں طرف بھی نیوی بلو کام والی پٹی سجی تھی۔ پہلی بار فل میک اپ اور جویلری میں وہ پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ حمزہ کی نظر ماہی پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کے نام سے سچی وہ پاگل سی لڑکی اتنی پیاری لگے گی۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گیا۔ اس کے قریب آنے پر ایک ٹرانس کی کیفیت میں حمزہ نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا جسے وہ کچھ توقف کے بعد تھام گئی۔ حمزہ نے نرمی سے لا کر اسے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ انشرا اور جنت اسے چھوڑ کر خود اسٹیج سے اتر گئیں۔ انشرا دور سے معراج کو دیکھتی اس کے جانب بڑھی، اپنے دھیان میں نہیں دیکھ سکی کہ سامنے سے آتے وجود سے ٹکرا گئی۔ آئی ایم سوری۔ انشرا نے معذرت خواہ انداز میں سر اٹھایا، مگر سامنے دیکھتے جیسے تمام الفاظ دم توڑ گئے۔ سامنے ہی اس کی چاچی سعدیہ بیگم کھڑی تھیں۔ ایک پل کو انشرا کے چہرے پر خوف لہرایا۔ معراج جو اسے دیکھ چکا تھا اس کے تاثرات دیکھتے اس کی طرف آتے اسے حصار میں لیا۔ نشی میری بیٹی، سعدیہ بیگم اسے دیکھ کر محبت سے بولیں۔ انشرا نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا، کرب اور دکھ سے بھرا چہرہ، ہلکے سے رنگ کا لباس زیب تن کیے وہ اس ماڈرن سعدیہ سے بالکل مختلف تھیں جنہیں انشرا ہمیشہ دیکھتی آئی تھی۔ چاچی آپ؟ انشرا نے حیرت اور صدمے کی ملی جلی کیفیت سے دوچار انہیں دیکھا۔ آج وہ انہیں 4 سال بعد دیکھ رہی تھی جو بالکل الگ لگ رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دو نشی، تمہارے چاچو تو تم سے معافی مانگنے کی خواہش لیے چل بسے، مگر مجھے زندگی نے آج ایک موقع دے دیا تم سے معافی مانگنے کا۔ سعدیہ بیگم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئیں۔ چاچی پلیز۔ انشرا نے ان کے بندھے ہاتھ کھولے۔ معراج کے اشارہ کرنے پر وہ انہیں لیے برائڈل روم میں لے آئی۔ انہیں صوفے پر بٹھاتے انشرا ان کے سامنے بیٹھی جو زاروں کی طرح رو رہی تھیں۔ چاچی پلیز رونا بند کریں، مجھے بتائیں چاچو کہاں ہے؟ کیا ہوا انہیں؟
انشرا بھیگی آواز میں کہتی ان کے آنسو صاف کر گئی۔ تمہارے ساتھ کی گئی زیادتیاں کھا گئی انہیں انشرا۔ ہم نے ساری زندگی لالچ میں گزاری، دولت کی ہوس نے اتنا اندھا کر دیا کہ انسانیت کے درجے سے گر گئے۔ ہم نے ہمیشہ دولت کو ترجیح دی۔ اللہ نے اولاد نہ دے کر آزمایا مگر ہمیں عقل نہ آئی۔ ہم نے سوچا تھا تم لندن سے آؤ گی تو تمہارے دستخط کروا کر تمہیں مار دیں گے، مگر تم نہیں آئی۔ اچھا کیا، ہم دونوں تمہاری دولت پر سانپ بن کر بیٹھے تھے۔ ایک دن تمہارے چچو بینک سے پیسے لے کر گھر آ رہے تھے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ وہ پیسہ جس کے پیچھے ہم تمام عمر بھاگتے رہے وہی ان کے گلے کا طوق بن گیا۔ انہوں نے تمہارے چاچو کو 3 گولیاں ماری جن میں سے ایک ان کی ریڑھ کی ہڈی میں لگی۔ وہ بچ تو گئے مگر مفلوج ہو کر رہ گئے۔ 1 سال تڑپ تڑپ کر گزارا پر روز اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہے۔ وہ ہر روز تخیل میں تم سے معافیاں مانگتے۔ سچ کہتے ہیں جب تک انسان کو ٹھوکریں نہ لگے وہ سدھرتا نہیں۔ ہمیں بھی لگی۔ 1 سال بعد تمہارے چاچو مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں پاگل سی ہو گئی۔ جس گھر کو ہتھیانا چاہا وہی کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ اسی لیے میں نے اس گھر کو شیلٹر ہوم بنا دیا، جہاں کوئی بچہ یا بوڑھا بے گھر ملتا انہیں گھر لے آتی کہ شاید اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ سعدیہ بیگم روتے ہوئے اسے سب کچھ بتا رہی تھیں۔ انشرا کا اپنا چہرہ بھی آنسوؤں سے تر تھا۔ انہیں معاف کر دینا نشی، وہ بہت تکلیف میں تھے۔ میں بھی تم سے معافی مانگتی ہوں۔ سعدیہ بیگم ایک بار پھر ہاتھ جوڑ گئیں۔ انشرا نے تڑپ کر ان کے ہاتھ کھولے۔ ایسا مت کریں چاچی، مجھے آپ دونوں سے کوئی شکوہ نہیں۔ جیسے بھی ہوں آپ دونوں نے مجھے پالا پڑھایا لکھایا، میرے لیے میرے ماما بابا کی جگہ ہیں۔ انشرا کیسے انہیں شرمندہ ہونے دے سکتی تھی؟ معراج کو اپنی بیوی پر فخر محسوس ہوا۔ سعدیہ بیگم اس کا ماتھا چومتے اسے خود سے لگا گئیں۔ آپ نے میرا خواب بنا کہے پورا کر دیا چاچی، میں بہت خوش ہوں ان سے ملے، یہ میرے شوہر ہیں معراج شاہ۔ انشرا مسکرا کر بولتی ان کا دل ہلکا کر گئی، پھر پاس کھڑے معراج کی جانب اشارہ کرتے بولی، ماشاءاللہ جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ معراج نے ان کے آگے سر جھکا کر پیار لیا۔ وہ معراج کو دیکھتے پھر انشرا سے مخاطب ہوئیں، بھابھی ماں رخصتی کا ٹائم ہونے والا ہے، آ جائیں۔ ابھی وہ کچھ اور بات کرتی جب احسن بھاگتا ہوا وہاں پہنچا اور پیغام دیتے بھاگ گیا، اپنے گھر میں آباد رہو نشی، اللہ نے تمہیں وہی عطا کیا جو تمہارا حق تھا، تم فکر مت کرنا، میں جب تک زندہ رہوں گی تمہارا خواب پوری ایمانداری سے نبھاؤں گی۔ سعدیہ بیگم آخری بار اس کے گلے لگتے وہاں سے چلی گئیں۔ معراج محبت سے اسے ساتھ لگا گیا، اس کے آنسو صاف کرتا اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اسے ساتھ لیے باہر کی جانب بھر گیا۔ بے شک ہر مشکل کی آسانی ہے اور آج انشرا بھی اپنے حصے کی آسانی پا گئی تھی۔ اور پھر ڈھیر سارے آنسو اور مسکراہٹوں کے بیچ بندریہ اپنے ایناکونڈا کے ساتھ رخصت ہو کر منزل تک پہنچ گئی۔ سارے راستے انہوں نے خوب ہلا گلا کیا۔ احسن کی باتیں اور شرارتیں ان سب کو مسکرانے پر مجبور کرتی رہیں۔ جنت اپنے شہزادے کے کندھے سے لگی اپنی زندگی کے سب سے حسین پلوں کو جی رہی تھی۔ انشرا آج ہر خوف بھلائے اپنے خڑوس شوہر کے ساتھ پر دل سے مسکرا رہی تھی، اور ماہی وہ بیچاری سارا راستہ حمزہ کی بے باک نگاہیں برداشت کرتی رہی۔ اگلے دن تقریباً 4 بجے کے قریب وہ لوگ مری پہنچے تھے، جہاں مری پر شام کا اندھیرا پھیلنے کے قریب تھا۔ کچھ دیر رسموں اور ہنسی مذاق کے بعد ماہی کو حمزہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ جنت اور انشرا نے اس کا میک اپ اور جویلری اتار دی تھی، وہ دوبارہ سے سیٹ کر دیا گیا۔ اسے مکمل دلہن بنائے کمرے میں چھوڑتے وہ دونوں جا چکی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر آہٹ ہوئی۔ ماہی اپنے دل کی دھڑکنوں کو اعتدال پر لاتی گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ حمزہ محبت سے اس کے قریب آ کر بیٹھا، اس کے مہندی اور چوڑیوں سے سجے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا۔ کیا یہ سچ میں حقیقت ہے یا میری آنکھوں کا دھوکہ؟ وہ لڑکی جو پہلی نظر میں مجھے زہر لگی تھی، مگر وہی زہر مجھے شہد لگنے لگا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ میرے اندر باہر صرف اسی لڑکی کا بسیرا ہو گیا۔ آج میں خود کو اس دنیا کا سب سے امیر ترین شخص محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس محبت کی دولت ہے۔ میں نے ہمیشہ سوچا کہ ایک مہر رشتے میں بندھ کر تم تک اپنی محبت پہنچاؤں گا، اور آج مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ حمزہ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگائے محبت سے بولا۔ ماہی جو زہر والی بات پر طیش میں آئی تھی، اس کے جذبات سنتے گنگ رہ گئی۔ میں نے ہمیشہ لڑکیوں سے ایک فاصلہ رکھا، کیونکہ میرے نزدیک کسی لڑکی کو ٹائم پاس بنانے والے مرد سے گھٹیا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میری ساری محبت، ساری شدتیں صرف ایک کے لیے وقف تھیں جو میری ہوتی۔ تم نے محبت نہیں کرنی چاہی تھی مگر ہو گئی، اور پھر اپنی ساری شدتیں تم سے منسوب کر دیں، جو آج اور آنے والے ہر روز تم پر اشکار کروں گا۔ کچھ کہو گی نہیں؟
حمزہ اس کی ناک سے نت نکالتے اس کے گلابی ہوتے رخسار کو چھوتا پیچھے ہوا۔ ماہی تو اینا کنڈا کا یہ روپ دیکھ کر بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ میں نہیں جانتی کب تم سے محبت ہوئی، تب جب تم نے کراچی کے سفر میں مجھے ہر گندی نظر سے بچایا تب، یا جب تم واپس آتے میری آنکھوں میں پیغام ثبت کر رہے تھے تب، یا جب ہم دور ہو کر بھی پاس رہے تب، مگر کبھی یہ سب خود سے بھی نہیں کہہ سکی۔ مگر آج تمہاری محبت کی شدت پر بھی اگر میں تمہیں اس حق سے اظہار نہ سونپتی تو شاید زیادتی کر جاتی۔ ماہی نظریں جھکائے بولی تو حمزہ کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینک یو میری جان، میری پیاری بندریا، اللہ نے چاہا تو ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے ایک دوسرے کے بن کر۔ حمزہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو ماہی بھی آسودگی سے اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ آج ایک اور محبت بڑی خوبصورتی سے اپنی اختتام کو پہنچی تھی۔ اگلے دن ان کا ولیمہ تھا۔ ان کے ہنستے چہرے دیکھتے وہ سب خوش اور مطمئن ہو گئے۔ ولیمے کا انتظام لون میں کیا گیا تھا۔ بلیک 3 پیس میں وہ 5 شہزادے منظر کو دلکشی دے گئے۔ ماہی نے پیچ، انشرا نے بیبی پنک، جبکہ جنت نے بلو میکسی زیب تن کر رکھی تھی۔ محمود شاہ اپنی خوشیوں سے بھرے گھر کو دیکھ کر جی اٹھے۔ آج ان کے سب بچے خوش اور مطمئن تھے۔ احسن کبھی کسی کو چھیڑتا تو کبھی کسی کو، مگر دراصل وہی تو تھا شام مینشن کی جان جو ہر کسی کو مسکرانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ کچھ دور حمزہ اور ماہی ساری محبت بھولے جنگلیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور ان میں پھوٹ ڈلوانے والا جن اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کے چکر میں بے حال ہو رہا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً یہ تیلی اسی کی لگائی ہوئی تھی۔ جنت ان دونوں کے چہرے دیکھتے دور سے مسکرا دی۔ نظر گھمائی تو معراج بھینا بھینا سا مسکراتا انشرا کے لاڈ اٹھا رہا تھا۔ جنت سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ محبت اس کے خڑوس سے بھائی کو اتنا نرم دل اور خوش مزاج بنا دے گی، مگر محبت تو پھر محبت ہے، یہ پہلے کہاں کسی کو پوری طرح سمجھ آئی ہے۔ حسن معصومیت سے علی شاہ اور فہیم شاہ کے ساتھ ساتھ محمود شاہ سے باتوں میں لگا تھا۔ وہ اس گھر کا سب سے معصوم کردار تھا، ایک معصوم سا بونا جس پر ہر کسی کو پیار آتا تھا۔ کیا سوچ رہی ہیں سنو وائٹ؟ جنت ایک ویران سے گوشے میں کھڑی تھی۔ تب ہی معارج اسے وہاں دیکھتے اس کے پاس آیا اور اپنے حصار میں لے گیا۔ محبت کی کرم نوازیاں دیکھ اور سوچ رہی ہوں کہ یہ کیسے انسان کے اندر باہر ہر چیز بدل دیتی ہے۔ جنت اپنے شہزادے کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھتی اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ بالکل، محبت اس دنیا کا سب سے خوبصورت جذبہ ہے، یہ پوری کائنات کو اپنے سائے میں سمیٹ لیتا ہے، اور میں بے تحاشا خوش ہوں کہ میری محبت آپ ہیں، میری سنو وائٹ۔ معارج محبت سے کہتا اس کے بالوں پر رب رکھ گیا۔ آپ کو پتا میں سچ کی سنو وائٹ ہوں جو بہت سے امتحانوں سے گزر کر اپنے پرنس تک پہنچی ہے، جہاں اس کی مدد اس کے ساتھ بونوں نے کی۔ احسن نے تو صرف مذاق میں کہا تھا، مگر میری زندگی تو حقیقت میں اس فینٹیسی پرنسس جیسی بن گئی۔ جنت اپنی گزری زندگی پر نظر دوڑاتے بولی تو معارج مسکرا دیا۔ میں یوں ہی تو نہیں کہتا آپ کو سنو وائٹ، معارج اسے خود میں بھینچے بولا تو وہ دونوں مسکرا دیے، اور یوں لگا جیسے ارد گرد ہواؤں نے بھی ان کے ساتھ مسکراتے معارج کی بات کی تصدیق کی ہو۔ So listeners, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔